बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। सदफ अब्दुल जब्बार और सुबह सवेरे 9 बजे हमारा शो होता है जिसमें ना सिर्फ हम आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं, आपसे रेलिवेंट, हमसे रेलिवेंट, हमारी सेहत आमा से रेलिवेंट, सियासी आजकल मंजरनामा वो भी डिस्कस कर रहे होते हैं। बहुत कुछ हमारे इस शो में होता है जिसको आप सराहते भी हैं और उसका फीडबैक भी देते हैं, जो कि अक्सर हमें हमारे जो फेसबुक पेज है और जो एक्स पे हमारा पेज है, एक्स ऐप पे जो हमारा पेज है उस पे हम मुलाहिजा कर लेते हैं और ज़ाहिर है उस फीडबैक से हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। तो वेदर की अगर थोड़ी सी बात करें तो कराची की हद तक मैं बात करूं तो शाम में ठंड हो जाती है, अक्सर हवाएं चलने लगती हैं, थोड़ी देर बाद आपको गर्मी का एहसास होता है। माशाल्लाह से पंखे अभी भी चल रहे हैं, तो ये जो पंखे हैं इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सर्दी की शिद्दत कितनी है। और ये सिर्फ कराची में चल रहा है, तो जो लोग अगर सोचते हैं ना कि हमारा बिजली का थोड़ा बिल कम आ जाएगा, बस वो एसी का शायद कट लग जाता है कि एसी जो यूज़ करते हैं गर्मियों में, अदरवाइज बिजली का इस्तेमाल उसी तरीके से जारी है। और माशाल्लाह से यहाँ जो एक अलग ही सिस्टम है बिजली की जो कंपनी है उनका, तो वो पैसे भी अपने हिसाब से ठीक ठाक पर यूनिट वसूल कर लेते हैं। तो बहरहाल ये यहाँ पर मसाइल हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, सियासी मंजरनामा भी डिस्कस करेंगे। और आज पर्थ में मैच जारी है, दूसरा दिन है टेस्ट मैच का पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, उस हवाले से भी खबरें देंगे। उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलवी बैटर हैं, उनका जो फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती सामने आया था वो हम सब ने देखा था कैसे था। उनको ICC ने मना किया, उसमें उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, लेकिन इसके बावजूद डटे हुए हैं उस्मान ख्वाजा। उन्होंने बाकायदा तौर पर जनाब इसका इजहार किया, वो हम प्रोग्राम में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने ROs और DROs की तरबियत रोक दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। चाय के दीवानों के लिए बेशक चाय का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन चाय का आलमी दिन जरूर होता है जो आज मनाया जा रहा है। दूध पत्ती हो, कश्मीरी हो या कड़क, चाय जिस रूप में सामने आए पीने वालों से रहा न जाए। हैदराबाद के नवाही गोठ में खातून ट्यूशन टीचर ने 3 बच्चों को अगवा कर लिया। मुलजिमा बच्चों को रिक्शे में बिठा कर ले गई। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। और पहले टेस्ट में मेहमान मेजबान पर मेहरबान। शाहीनों ने कैंगरूज को खूब मौके भरे तोहफे दिए, 2 कैच गिराए, स्टंप भी गवाए। डेविड वार्नर ने पूरा फायदा उठाया, 164 रन की इनिंग्स खेली। तो अब जाहिर है आपने टॉप स्टोरीज मुलाहिजा कर ली हैं और साथ ही अब खबरों का सिलसिला भी आना शुरू हो गया है। 9 बज गए हैं, लेकिन हम सब बज रहे थे जैसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आपको एक अपडेट भी साथ साथ देते जाते हैं। और वो ये है कि बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल, इन कैमरा ट्रायल आज होगा। अडियाला पिंडी जेल में इसकी समात ज़ाहिर होगी और कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी। पैमरा और PTA अदालती हुक्म की पाबंदी यकीनी बनाए। खिलाफ वर्जी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की मौजूदगी भी मशरूत होगी, यानी कि कंडीशनल होगी। फैमिली मेंबर भी अदालती कार्रवाई किसी जगह बयान नहीं करेंगे। सो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने यह हुक्म जारी कर दिया है। और साथ ही फिर आपको अपडेट भी दे दें कि PTI के बानी जो हैं उनकी दरख्वास्त पर और PTI की दरख्वास्त पर जो साइफर केस है जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर 3 रुकनी बेंच 22 दिसंबर को समाअत करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टी की वजह से बेंच को भी तब्दील किया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में अब नया बेंच बनाया गया है। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बेंच का हिस्सा हैं। सो ये हमने आपको इस हवाले से डिटेल दे दी है। और सियासी अब जो गर्मा गर्मी है उसकी तरफ आते हैं अब, क्योंकि कल कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई जिससे थोड़ी कहते हैं ना हम सूरत हाल जरा सी डिफरेंट हो गई है। वो यूं कि जब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आ गया कि जो ब्यूरोक्रेसी से अफसरान लिए गए हैं ROs और DROs के तौर पर, उस हवाले से फैसला आ गया। जब फैसला आया तो फिर इलेक्शन कमीशन ने भी जो अपना हुक्म था, जो अपना नोटिफिकेशन था 11 दिसंबर का, वो मुअत्तल कर दिया। अब क्या हुआ, इन ROs और DROs की
की तरबियत हो रही थी। ज़ाहिर है इलेक्शन में जिस तरीके से सारा अमल होता है उसकी पहले बाकायदा तौर पर सारी तरबियत दी जाती है, वो तरबियत अब रोक दी है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 11 दिसंबर का अपना नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया। अब जो तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं हर सूबे के, उनको ये बाकायदा तौर पे मैसेज भिजवा दिया गया है मरासले की सूरत में। अदालत ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी कराने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए, बल्कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, आरओज हों, DROs हों, और उन्होंने कहा कि जो भी तमाम तर उनकी तकर्रियाँ हैं, ट्रेनिंग है, उसकी हमने तमाम तर इंतजामात शुरू कर दिए थे। ट्रेनिंग का मकसद शेड्यूल का ऐलान होने पर कागजात नामजदगी ज़ाहिर है जब वो वसूल किए जाते हैं फिर उनका इजरा होता है, फिर उनमें जो भी एतराज़ात होते हैं उस पर सारी चेकिंग होती है। अब ऐसे में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद होती है। कैसे? उन्होंने कहा कि जी ज़ाहिर है ये दरख्वास्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, एक तो ये फैक्टर है। दूसरे वो ये कहते हैं 2018 में ब्यूरोक्रेसी ने ही DROs की जिम्मेदारी निभाई थी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में जो के हवाले से जो तमाम इंतजाम हो गए थे, उसके बावजूद जो उनकी दरख्वास्तें हैं वो इलेक्शन से फरार की मनसूबा बंदी हैं। तो खाबर गुम्बद से इस पर, और कल नवाज शरीफ साहब ने एक तरह से कौम से खिताब किया और जो गुफ्तगू उन्होंने की, इन दोनों सूरत हाल पर जरा बात कर लेते हैं। खाबर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। कल बैरिस्टर अली ज़फ़र गुफ्तगू कर रहे थे और जब उनसे सवाल उठाया गया कि ये तो आप ही की दरख्वास्त थी जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना जो नोटिफिकेशन है वापस ले लिया। अब सबको ये मैसेज गया कि भाई ऐसा ना हो कि डिले में किसी तरीके से एक किरदार अदा कर दे ये नोटिफिकेशन की मौतली RO DROs की, क्योंकि उनकी तरबियत रोक दी गई है। सो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ही एक्चुअली भाग रही है जैसे कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं? देखिए जी, जाहिर है उन्होंने एक एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखी है और उस एप्लीकेशन के नतीजे में अब ये हर्डल आई है, तो एक जिम्मेदारी तो उनके सर पे आ रही है। लेकिन यहाँ पे जाहिर है सवाल ये पैदा होता है कि क्या एप्लीकेशन उन्होंने अभी की, वो तो शुरू से ही इस हवाले से बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि चूंकि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है खासतौर पर पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पे जो आपको पता है एक बाइस्ड है टूवर्ड्स जो पार्टीज के कुछ के अगेंस्ट है, कुछ के हक में है। लिहाजा जो इंतजामी अमूर पे लोग लगे हुए हैं उनकी बजाय जो जुडिशल अफसरान हैं उनको ROs और DROs लगाया जाए। एक एप्लीकेशन तो है। अब एक तनकीद का सामना तो है तहरीक इंसाफ को, लेकिन मेरे ख्याल में इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है। लेकिन कब खबर, अब टाइम ही कितना है, कितनी टाइम हमारे पास है कि जितना डिले करेंगे उतना ही वो जो 55-54 दिन का टाइम होता है उसमें और कमी होती जाएगी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्म है, अगर फर्ज करें ये जो ऑर्डर है इस हवाले से कोई फर्दर डेवलपमेंट होनी है तो इलेक्शन कमीशन का रात को भी इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज आ गई थी कि अगर इस हवाले से, वैसे तो वो तैयारी पूरी तरह है, अगर कोई थोड़ा बहुत मसला होता भी है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला रखा जा सकता है और इसका हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन जाहिर है फिल वक्त जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तनकीद का तो सामना है इस हवाले से, लेकिन एक इशू है और इसका हल मेरे ख्याल में निकाला जाना भी चाहिए। और ये जो DROs और ROs का मामला है और इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले ये जो तनकीद कर रहे हैं उसको उनके पास एक जवाब तो आ गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है सदर, ये भी बात हमें जरूर करनी चाहिए कि यही लाहौर हाई कोर्ट थी, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी। आपको याद होगा एक से ज्यादा दफा हुक्म आया था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा आप कर नहीं सकते। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इस मामले के ऊपर भी स्टैंड लेना चाहिए और अगर वो समझते हैं कि इस जो है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से उनके ऊपर जो एक आईनी जिम्मेदारी है वक्त के ऊपर इंतखाबात करवाने के हवाले से, तो आइन बजा तौर पर सुप्रीम है और आइन को फॉलो किया जाना चाहिए। और इस फैसले के हवाले से मेरे ख्याल में जो भी उनको कानूनी और आईनी इकदाम उठाने हैं और वो उठाएं। और मेरे ख्याल में 8 फरवरी के हवाले से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया हुआ है कि ये पत्थर के ऊपर लकीर के बराबर है ये फैसला और इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई रद्दोबदल बिल्कुल और कोई रोक रकावट इस हवाले से
جو ہے برداشت نہیں کی جانی چاہیے، اور میرے خیال میں ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا۔ اچھا خاور، کل نواز شریف کا خطاب کیسے دیکھتے ہیں، اور ظاہر اس سے کیا انہوں نے میسج دیا؟ اوور آل جو ان کا خطاب تھا، دوسرے وہ عوام سے بھی مخاطب تھے، پھر انہوں نے کہا کہ 8 فروری وہ دن ہے جس دن آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس دن ظاہر انہوں نے ایک طریقے سے موٹیویٹ کیا۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں اب حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، جب ان کے تمام کیسز بھی ختم ہو گئے ایک طریقے سے نواز شریف صاحب کے، اور ظاہر ہے ایک بڑے کنٹینڈر کے طور پہ سامنے آئی ہے مسلم لیگ نون نواز شریف کی واپس آنے کے بعد انتخابی سیاست میں؟ صدف، ابھی آپ اپنے ابتدائیہ کے اندر بتا رہی تھی کہ ایک طرح سے یہ قوم سے خطاب ہے، ایک طرح سے نہیں ہے۔ انہوں نے پوری طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا جو انہوں نے جب یہ ویڈیو ریلیز کیا، انہوں نے کہا جی وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے کلی طور پر یہ قوم سے خطاب تھا۔ دیکھیں، اس کے حوالے سے ایک مومنٹم جو ہے جنریٹ کیا گیا کہ جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے۔ ظاہر ہے ایک بڑا ان کے لیے یہ موقع تھا۔ تمام جو کیسز ان کے حوالے سے تھے، اور ان کا ایک آرگومنٹ تھا کہ ان کے خلاف یہ کیسز جان بوجھ کے بنائے گئے، عدالتوں کی طرف سے ان کو بریت ملی ہے، تو وہ بالکل حق بجانب ہے یہ آرگومنٹ اپنانے کے لیے کہ دیکھا یہ سارے کے سارے کیسز غلط تھے، بجائے اس کے باوجود اس کے کہ ظاہر ہے جو نیب پروسیکیوشن ایجنسی ہے انہوں نے اپنے سارے کے سارے اعتراضات ہی واپس لے لیے، تو عدالتوں نے اب کیا کرنا تھا جب کیس کرنے والے کہہ جائے کہ ہم کیسز واپس اپنا لیتے ہیں، لیکن یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اب کل جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور یقین کریں تمام میڈیا یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ محترم نواز شریف صاحب آئیں گے۔ ایک اچھی بات کی انہوں نے کہ جی 8 فروری کو پاکستان کی عوام کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ ججمنٹ دیں، وہ پاکستان کا جو مستقبل ہے، سیاسی مستقبل ہے، معاشی مستقبل ہے، وہ کس کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں اور فیصلہ کریں، وہ کرنا چاہیے عوام کو۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ہماری کم از کم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ ایک امید تھی کہ وہ جو ہے نواز شریف صاحب کو لائے عمل دیں گے، وہ بتائیں گے کہ موجودہ جو اس وقت معاشی چیلنجز ہیں، پارٹی ان کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے وہ ایک سے زیادہ دفعہ جب انہوں نے اپنے پارلیمانی بورڈ سے خطاب کیا، اس کے اندر انہوں نے اتحاد کا جو ہے کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو جائے ہمیں اتحاد کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ کل اتحاد کا کوئی اس میں ذکر نہیں تھا، تھوڑا سی کنفیوز نظر آئے، لیکن ظاہر ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، وہ جو تمام قانونی چیلنجز تھے وہ آلموسٹ ان کے حل ہو گئے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی وہ جو تاحیات نااہلی کا وہ ٹک اپ ہوا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ چلے گا، یا پھر وہ ایک آلریڈی قانون پاس ہوا ہے 5 سال کا، دیکھتے ہیں، کیونکہ اس پر تو بڑا ان کا واضح موقف آتا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ تھینک یو سو مچ خاور، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے یوسف سویرے۔ ہم جاننا چاہ رہے تھے جی کیا اسلام آباد میں اس ساری ڈیولپمنٹ کو لے کر باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، آپ سیاسی میدان سے رخ کرتے ہیں، ڈائریکٹ آسٹریلیا کا کرکٹ کے میدانوں میں جاتے ہیں۔ پاکستان آسٹریلیا کا ٹیسٹ میچ جاری ہے، مشکل ہمارے لیے یہ بڑا ایک مرحلہ ہے، چیلنج ہے ہمارے لیے سیریز، لیکن پاکستان کا جو ٹیسٹ میچ ہے آج اس کا دوسرا دن ہے، اور کل اور ہم نے پورا دن دیکھا کہ جس طریقے سے کیچ ڈراپ کیے جاتے رہے، اسٹمپ بھی گوائے، جو ہماری فیلڈنگ کا معیار رہا وہ ہمیشہ سے بہت بڑا اس پہ سوالیہ نشان رہتا ہے۔ تو بلے بازی رن بناتے رہے، آسٹریلیا نے پہلے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور چھائے رہے، وہ 84 اوور کے کھیل میں 5 وکٹ پر 346 رنز بنا لیے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ کیچ کتنا مشکل تھا، او مائی گاڈ، یہ کیچ تو پکڑا ہی نہیں جا سکتا تھا اور یہ کیچ ڈراپ کر دیا۔ مطلب کیا کہیں، مطلب ہاتھوں میں آیا ہوا کیچ گرا دیا۔ یہ ایک اور کیچ۔ شعیب جٹ ہمارے ساتھ ہیں اور اس ساری صورتحال پر ان سے بہتر کوئی تبصرہ نہیں کر سکے گا۔ شعیب، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو۔ بالکل جی، گڈ مارننگ تو نہیں رہی، جس طرح کی پرفارمنس پاکستان ٹیم کی جاری ہے، اور آپ نے جیسے بھی کہا تھا کہ سیاست کے میدان سے کھیل کے میدان میں آتے ہیں، دونوں میدانوں میں مشکل میں ہے پاکستان۔ کیچ جو ہے وہ ڈراپ ہو رہے ہیں اور یہ فل باؤنڈری جو ہے وہ بغیر کسی محنت کے جی کیچ ڈراپ ہونے کے بعد باؤنڈری ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا فیلڈنگ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے شعیب، یہ بتائیں۔ ابھی تو ہم نے بیٹنگ کی طرف آنا ہے، بولنگ پر بھی بات کرنی ہے، لیکن واٹ اباؤٹ اور فیلڈنگ؟ دیکھیں، فیلڈنگ تو ہماری عموماً تماشا بنی رہی ہے، اور جس طریقے کے ڈالی کیچز چھوٹ رہے ہیں اس پہ یقینی طور پہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ سکتا ہے کہ یار یہ کیچز تو کوئی گلی محلے کے بچے جو ہے وہ بھی نہیں چھوڑتے۔ پاکستان ٹیم خود بڑے مشکل کیچز بھی پکڑ لیتی ہے۔ اتنے آسان کیچز، اگر کوئی مشکل کیچز ڈراپ ہو رہے ہوں، مشکل اسٹمپ مس ہو رہے ہوں تو بندہ بات کرتا ہے۔ بہت ہی یقینی مواقع اگر آپ ان کو
جو ہے وہ حاصل نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا. اور یہ تو کلیئرٹی نظر آ رہی ہے کہ اس ٹائم دیکھیں 550 رنز بن چکے ہیں, تو اگر یہی حال رہا تو یہ تو 600 رنز بنا لیں گے, اور اس کے بعد پھر پاکستان کو اتنا بڑا رنز کا پہاڑ اکٹھا کرنا جو ہے, عبور کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. یہ صحیح ہے کہ نیا کپتان ہے, ٹیم میں کافی کھلاڑی ینگ ہے, 2 آپ نے ڈیبیو کروا دی ہے, لیکن اگر آپ اپوننٹ کی ٹیم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو بہت بڑی مسٹیک کر دی. آپ جو ہے وہ ابھی تک عموماً ٹیسٹ میچز میں یہ ہوتا ہے. لیکن شعیب دیکھیں ڈیبیو بھی ہوا ہے, ینگ ہے, لیکن پرفارمنس کی بیس پر آج یہاں پہنچے ہیں نا. مطلب آپ کے ملک میں کریز ہے کرکٹ کا, ہر کوئی کرکٹ میں آنا چاہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میں کہنا چاہوں گی لکی بھی ہیں, میرٹ پر آئے ہیں, تو پھر ان کو تو اپنی پرفارمنس اور اس سے بہتر موقع کیا ہوگا انٹرنیشنلی اپنے آپ کو منوانے کے لیے. صدر دیکھیے صرف یہی نہیں ہوتا کہ میرٹ پہ آئے ہیں, کچھ لوگ جو بینچ پہ بیٹھے ہیں وہ بھی میرٹ پہ تھے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپوننٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ وہ اپنی وکٹ پہ جن کا ہوم گراؤنڈ ہے ایک اسپیشلسٹ اسپنر کے ساتھ میدان میں اترے ہیں, اور ہم جو ہے وہ کسی اسپنر کو لے کے میدان میں گئے ہی نہیں ہیں. ہم آل راؤنڈرز کے ساتھ چلے گئے ہیں. ہم نے 4-5 فاسٹ بالر کھلائے ہیں. ان 4 فاسٹ بالرز میں بھی ایک جو ہے وہ 2 جینوئن فاسٹ بالر ہیں, اور 2 جو ہیں وہ آپ نے آل راؤنڈرز کھلائے ہیں. جب آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں ٹیسٹ میچز میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ لگے بندے بالر سے اگر آؤٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ پھر پارٹ ٹائم بالرز کو لگا لیتے ہیں. ابھی تک اتفاق دیکھیں, یا اس کو میں کیا لفظ استعمال کروں, کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ نے ابھی تک پارٹ ٹائم بالر ہی نہیں لگایا. اگر آپ کے ریگولر بالر پٹ رہے ہیں تو آپ انہیں پٹواتے جا رہے ہیں, آپ رسک لینے کا نام ہی نہیں لے رہے. اگر فیلڈر آپ کی کیچز ڈراپ کر رہے ہیں تو آپ کچھ تو آؤٹ آف دی باکس کریں, کچھ تو آؤٹ آف دی اسکرین جا کے کریں. ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ جو ہماری بولنگ ہے, لاسٹ جو ٹورنامنٹ ہوا ورلڈ کپ, مطلب جس میں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہمارا بولنگ اٹیک تھا شعیب, اب ہم وہ اس کی ساری کلئی کھل گئی, وہ سب سامنے آ رہا ہے. پھر یہ کہا گیا جی تھک گئے بولرز ہمارے, اتنی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے, گو کے کرکٹ کھیلنے سے تو آپ کی اسکلز اور بہتر ہونی چاہیے. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح شاہین شاہ آفریدی, حالانکہ انہیں تو وائس کیپٹن بھی بنا دیا گیا ہے. یہ بولنگ میں کیا مسائل ہیں جو کہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں پچھلے ٹورنامنٹ سے لے کے اب تک؟ صدر مسئلہ ہی یہی ہے کہ جب آپ رائٹ کارڈ رائٹ ٹائم پہ نہ کھیلیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اب آپ نے جس طرح کے بالر کھلائے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی. میر حمزہ جو پاکستان میں 32 آؤٹ کر کے گیا ہوا ہے, آپ نے ان کو نہیں کھلایا, اور وہ 2 فاسٹ بالر جن کی ملا کے بھی میر حمزہ جتنی وکٹیں نہیں ہیں, آپ نے ان دونوں کو میدان میں اتار دیا. جب آپ کے پاس نعمان اگر ابرار انفٹ ہو گئے تھے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے دوسرا کوئی اسپنر کھلانا ہی نہیں ہے. آپ کے بینچ پہ نعمان علی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو کئی میچز جتوائے ہیں. ساجد خان کو آپ نے پاکستان سے بلوایا وہاں پہ, وہ ویسے بھی آف بریک بالر تھے, اور ان کے پاس 6 لیفٹ ہینڈر بیٹر جو ہے وہ آسٹریلیا کے پاس موجود تھے, ان سے آپ کو فائدہ ہو سکتا تھا. آپ نے ان کو نہیں کھلایا اور آپ جو ہے وہ ریگولر بالر کے ساتھ چلے گئے. ہاں ہم ضرور یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی ٹیسٹ میچ آن ہے, ختم نہیں ہوا, اللہ کرے پاکستان ٹیم اس میں کم بیک کرے, بٹ پہلی اننگز میں فی الحال جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے تو انسان کو صحیح پکڑنا پڑ رہا ہے. نیا کپتان ہے, نئی ٹیم ہے, ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ماڈرن ڈے کرکٹ ہوگی, نئی اسٹریٹجیز ہوں گی. تو اگر یہ ماڈرن ڈے کرکٹ ہے کہ آپ نے رائٹ کارڈ ہی بھی صحیح جگہ کھیلا تو پھر تو آپ کا مستقبل کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا. تو پھر اب بیٹنگ سے کیا ایکسپیکٹ کریں, کیونکہ اگر ہم آسٹریلوی بیٹنگ بھی دیکھیں تو وارنر نے 164 بنائے, اس کے بعد ظاہر کوئی سوائے میچل مارش کے اور کوئی ہم نے دیکھا ایسی زبردست ان کی اننگ ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن ظاہر اوور آل انہوں نے نمبر اپنے اتنے جوڑ لیے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے ہماری بیٹنگ کر پائیں گے ہم, اس چیز کو فالو آن ہو سکے گا؟ صدر دیکھیں یہ بہت آپ نے ٹیکنیکل بات کر دی ہے کہ ان کا ایک ہی بیٹر ہے جو سینچری بنا چکا ہے, اور ایک بیٹر جو ہے وہ سینچری کے قریب پہنچ چکا ہے. لیکن باقیوں کی یہ 30-30 40-40 وہ اس تک جگہ پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ 550 رنز بنا چکے ہیں. 500 رنز پرس جیسی وکٹ پہ اس کو اگر آپ عبور کر رہے ہو تو اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر آسٹریلیا نے وہ غلطی نہیں کی جو پاکستان نے غلطی کی ہے, وہ اسپیشلسٹ اسپنر کے ساتھ بھی گئے ہیں اور ان کے بعد پیسر بھی اچھے خاصے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میچ کی پہلی اننگ کو دیکھتے ہوئے تو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب وہی بات شعیب, بس دعاؤں پر ہی آ جاتے ہیں, پھر ہم دعا ہی کر لیتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے کیونکہ اب انہیں دعاؤں کی شدید ضرورت ہے. لیکن بیسٹ آف لک ٹیم پاکستان, دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ شعیب جٹ, ہم ساتھ تھے
اور جی آسٹریلیا سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ بھی دے دی. لیکن ایک اور وجہ سے بھی اور یہ جو ٹیسٹ میچ ہے اور خاص طور پہ جو آسٹریلوی بیٹر ہیں عثمان خواجہ, وہ اس وقت کافی زیادہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے. سب سے پہلے ہم نے انہیں دیکھا جب ان کے جوتے پر میسج تھا, وہ میسج تھا اظہار یکجہتی کا فلسطینیوں سے, جس پر آئی سی سی نے انہیں وارن بھی کیا. انہوں نے ویڈیو میسج جاری کیا اور بڑا دل کو چھو لینے والی انہوں نے اس پہ بات کی. انہوں نے کہا وہاں جو بچوں کے ساتھ جس طریقے سے ہو رہا ہے, اور انہوں نے کہا چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, جہاں جہاں انسانیت کے ساتھ ظلم ہوگا میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں گا, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں. عثمان خواجہ نے یہ کہا. پھر انہوں نے کہا ریسپیکٹ آئی سی سی نے جو میسج دیا ہے مجھے, جو ڈیسیژن انہوں نے لیا ہے, اور پھر اب وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے آئی سی سی کی بات کو بھی مانا اور ساتھ انہوں نے اب جب وہ میدان میں آئے تو انہوں نے سیاہ پٹی باندھی ہوئی تھی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پر ٹیسٹ میں پاکستانی نژاد جو آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ کا یہ منفرد جو انداز ہے, مظلوم فلسطینیوں سے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا اور میدان میں اترے سیاہ پٹی باندھ کر. تو یہ دیکھیں کامیاب ہو گئے جی اپنا میسج پہنچانے میں. اور اگر آپ چاہیں یکجہتی کا اظہار کرنا تو اس کے لاتعداد طریقے ہیں جس سے آپ میسج اپنا کنوے کر سکتے ہیں. اور بڑی انہوں نے ڈیسنٹ طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں آئی سی سی کے فیصلے کو بھی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میں اپنے موقع پر بھی قائم ہوں اور یہ میری ذاتی رائے ہے. سو زبردست کہتے ہیں نا, کھیل کے میدان سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں تمام جگہوں پہ جہاں جہاں لوگ دل میں جن کے درد ہے, جو تھوڑی سی بھی جن کے اندر انسانیت ہے, وہ ہمیں فلسطینیوں سے اس وقت جس حالات سے وہ گزر رہے ہیں ان سے اظہار یکجہتی کرتے نظر آ رہے ہیں, اور ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو. سو ہیٹس آف ٹو دیم. اب کیونکہ بات ہو رہی ہے کھیلوں سے جڑی معاملات کی, تو ہم ذرا سا بات کریں گے جی پہاڑوں کے دامن میں جب کسی میراتھن کا انعقاد ہوتا ہے تو یقیناً مشکل بھی ہوتا ہے, چیلنجنگ بھی ہوتا ہے, لیکن بہت ایڈونچرس بھی ہوتا ہے. تو انٹارکٹیکا کے یونین گلیشیئر پر امریکی کھلاڑیوں نے میدان مار لیا اور 60 سے زائد رنرز نے سخت سردی کے باوجود ریس میں حصہ لیا. اب سوچیں یہ برفیلا ٹریک ہے اور اس برفیلے ٹریک پر آئس پر میراتھن کرنا مطلب سلپٹری بھی ہوگا, سردی بھی ہے, اور اس میں جی یہ 60 سے زائد رنرز ہیں, انہوں نے حصہ لیا اور میدان مارا امریکی کھلاڑیوں نے. واو. آئی گیس بالکل ظاہر ہے اس کی جو تمام تر پریکٹس ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں اس طرح سے رننگ نہیں ہو رہی جو عموماً ہم ایک کہتے ہیں نا ایک صاف اور ڈرائی ٹریک پر بھاگتے ہیں. احتیاط سے یہاں پر رننگ ہو رہی تھی, تو ظاہر ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے بجائے عام جس طریقے سے رننگ کی جاتی ہے. سو یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے, اور آپ بھی اٹھیں, تھوڑا چہل قدمی کریں. ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں لیکن واپس آئیے گا. جب ہم واپس آ جائیں شو سے جڑے رہیے گا. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ بھائی آپ کی رگوں میں کیا دوڑ رہا ہے, تو obvious آنسر ہے جو کہ ظاہر ہے میڈیکل سائنس نے بھی پروف کر دیا, ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اگر آپ ان سے سوال پوچھیں تو وہ آپ کو جواب دیں گے, اور ان کے لائف سٹائل سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کی رگوں میں چائے دوڑ رہی ہے. اتنی چائے پیتے ہیں, کھانا کھائیں گے تو چائے پیئیں گے, صبح اٹھ کے چائے تو ضروری ہے, چائے کے بعد دوبارہ چائے پیئیں گے, دن کی چائے الگ ہے, شام کی چائے الگ ہے. کچھ لوگ تو رات کو سونے سے پہلے بھی چائے پیتے ہیں, جبکہ کانسیپٹ یہ ہے کہ چائے میں کیفین ہوتی ہے تو اس سے آپ کو نیند نہیں آتی, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں بہت اچھی نیند آتی ہے. بہت سارے فائدے چائے کے لوگ یہ بتاتے ہیں, تھکن دور ہوتی ہے, اسٹریس دور ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے دن میں کتنے کپ چائے پی لی ہے. تو آج میں چائے کا اتنا ذکر کیوں کر رہی ہوں, وہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آج چائے کا دن منایا جا رہا ہے. امیجن کریں, چائے کا دن اس لیے نہیں منایا جا رہا کہ چائے بہت کوئی زبردست مشروب ہے. چائے کی جی کاشت اور اس کے جو معاشی طور پہ فوائد ہے, اس وجہ سے اس کا دن منایا جاتا ہے. لیکن یہ چائنا میں دریافت ہوئی, اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے یعنی قبل مسیح سے لے کے اب تک یہ سلسلہ جو چلے جا رہا ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ویرائٹی آ گئی ہیں, مختلف جو فلیورڈ والی ٹیز اب آ گئی ہیں. پاکستان میں بات کریں تو جی ایک مسالہ چائے کا بڑا رواج ہے, دودھ پتی یہاں پہ بہت زیادہ پی جاتی ہے. اب ایک کیرمل چائے بھی آ گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کشمیری چائے, اور کشمیری چائے بھی لوگوں کو بڑا پسند آتی ہے, بڑا ان کو ذائقے دار لگتی ہے. تو ذرا بات کرتے ہیں جی کیا کیا آپشن ہے اس پر بھی, اور چائے اتنی جو پی جا رہی ہے. بیچ میں ہم نے بتایا بھی تھا کہ اس پہ نمبرز کیا آ رہے تھے. ہمارے منسٹر جو سابق گورنمنٹ میں تھے انہوں نے کہا تھا 1 کپ چائے پئیں, کم چائے پئیں, بہت زیادہ ہم اربوں کی چائے اڑا دیتے ہیں. اچھا جی, ذرا ہم لوگوں سے جاننا چاہے, ہم نے کوشش کی, ہماری ٹیم نے کوشش کی, پوچھیں لوگوں سے کہ بھائی آپ اتنی چائے کیوں پیتے ہیں,
اور کیا آپ کو چائے پی کے سکون ملتا ہے, فائدہ ملتا ہے کیا؟ تو ذرا دیکھتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جی بالکل, آج ہے 15 دسمبر اور 15 دسمبر کو دنیا کے تمام ممالک میں چائے کا عالمی دن منایا جاتا ہے, اور میں بھی اس وقت ایک چائے کے ہوٹل پہ موجود ہوں. یہاں کی عوام جو ہے وہ بھی چائے پینے کے مزے لے رہی ہے, اور جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چائے جو ہے وہ ان کو سکون دیتی ہے. آفس کی تھکن ہو یا پھر کسی بھی طرح کی تھکن ہو, کام سے تھک ہار کے جب انسان ہوٹل پہ بیٹھ کے ہوٹل کی چائے پیتا ہے تو پھر مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. یہ جو چائے ہے, چائے دوائی ہے. میری کھوپڑی میں جتنی بھی ٹینشن ہو, چائے پیو, ختم. تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور کام میں دل بھی لگتا ہے کام کرنے میں. چائے میں بہت خوبیاں ہیں. چائے پینے سے جو نا بندہ فریش رہتا ہے. ہوٹل میں چائے مزے کی ملتی ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے ٹائم پاس ہو جاتا ہے. یہ کہ چائے ہوٹل کی مزے کی ہوتی ہے, کڑک چائے ہوتی ہے. گھر کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے چائے نہیں بناتے جس طریقے سے ہوٹل کے اندر بنائی جاتی ہے, دودھ پتی کی خاص طور پہ, اور ان کے دودھ کی کوالٹی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جی چائے والے تو اور بھی بہت ہیں, لیکن ان کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے, اس لیے ان کو لائک کرتے ہیں ہم لوگ. انہوں نے خاص بات یہ بتائی کہ جب دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے چائے پی جائے تو پھر اس کا تو اپنا ہی مزہ ہے, اور پھر چائے ایک چیز ہی ایسی ہے کہ جب آپ کسی بھی طرح کی ٹینشن کو دور کرنا ہو, سر میں درد ہو یا پھر کچھ بھی ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, ہمارا کراچی والوں کا ایک ہی حل ہے, وہ ہے چائے. جی تو چائے کے بڑے فوائد بھی ہیں اور چائے پینے کے ایٹیکیٹس بھی ہیں. اگر آپ برطانیہ میں جائیں تو آپ پراپر ایٹیکیٹس ہیں کہ کس طریقے سے چائے پی جاتی ہے, اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. بسکٹ بھی ساتھ میں ضرور ہونا چاہیے. اب جی گیسٹ جو ہیں ہمارے ساتھ شیف, ان سے بات کر لیتے ہیں. شیف عاتقہ زعیم صاحبہ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ, گڈ مارننگ ٹو یو عاتقہ. اور چائے جی یوں تو ہم ابھی سردیاں ہیں لیکن گرمیوں میں بھی ہم اتنی ہی تعداد میں چائے پیتے ہیں جتنی ہم سردی میں پیتے ہیں. اب مجھے بتائیں, چائے طرح طرح کی بن رہی ہیں. تو آج کل کچھ ہماری عموماً دودھ پتی بنتی ہے, اور اس کا تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کر دیں. لوگ کیا کرتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, اسی میں چینی ڈال دیتے ہیں, اسی میں پتی ڈالتے ہیں, ابال آتا ہے, دودھ ڈال دیتے ہیں. از اٹ دا پراپر وے, از اٹ دا رائٹ ریسیپی؟ دیکھیں, دودھ پتی جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ میکسیمم کوانٹٹی آف ملک اور لٹل بٹ آف واٹر, مطلب آپ 3 حصے دودھ کے لے لیں اور پھر آپ پانی بس حسب ضرورت آپ لینا. تو یہ ہمارا ہوتا ہے دودھ پتی کا. اگر آپ پانی زیادہ ایڈ کر لیں گے اور بعد میں دودھ ایڈ کریں گے وہ تو نارمل چائے ہو جائے گی. بٹ دودھ پتی بنتی اسی طرح ہی مکس ہو کے, ایسا نہیں ہوتا کہ قہوہ الگ ہو اور بعد میں آپ ملک ایڈ کر رہے ہو. تو یہ ہے. لیکن یہ کہ میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ چائے اتنا کوئی بیسک آپ سمجھ لیں ایک زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ کسی کے سر میں درد ہے تو چائے ہے, نیند نہیں آ رہی ہے تو چائے ہے. کھانا ہم سے نہیں کھایا جاتا اگر ہم چائے کا گھونٹ نہ پئیں. ایگزیکٹلی, مطلب دن کی شروعات چائے سے ہو رہی ہے, اور اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو شام میں بھی چائے پینی ہے. جی, تو آپ کو اندازہ ہے کہ ہم کوارٹرلی کتنا بور ہو رہے ہیں تو چائے پی رہے ہیں, بور ہو رہے ہیں تو چائے پی رہے ہیں. مطلب کوئی کام نہیں ہے ہمیں, ہم ہوٹل پہ جا کے صرف چائے پینے کے لیے جاتے ہیں. تو تقریباً کوارٹرلی 24 ارب 80 کروڑ روپے کی ہم لوگ صرف چائے پی رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سوچے صرف چائے میں اتنا پیسہ, صرف چائے میں اتنا پیسہ ہم خرچ. اچھا, تو یہ خیر اب کیا کریں, اب ہمارے مزاج ہے, ہمارا شوق ہے, اب نہیں جان چھڑائی. چائے کچھ نہیں, چائے کو کچھ نہیں کہنا. کیرمل چائے میں میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں, لیکن میں میٹھا اوائڈ کرتی ہوں زیادہ. سو کیسے, دو پہلے بتا دیں کیرمل چائے بنتی کیسے؟ کیرمل چائے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اگر کشمیری چائے کی ریسیپی شیئر کریں, بیکاز کیرمل چائے ہر ایک مطلب ہر بندہ کے پاس انگریڈینٹس اویلیبل نہیں ہوتے ہیں کیرمل ٹی کے. تو کشمیری ٹی یہ کہ آپ گھر پہ بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں, اور اس کے کچھ ٹپس ہیں. اور ونٹرز میں زیادہ تر کشمیری چائے چل رہی ہے. کشمیری چائے مشکل نہیں, مجھے لگتا ہے وہ بہت ٹائم لیتی ہے. ہاں, پکنے میں بہت ٹائم لیتی ہے, ایسے ہی 20 منٹس تو وہ لیتی ہے بالکل, بٹ وہ مزے کی بھی بہت. تو ذرا ہمیں بتا دیں جو دیکھنے والے ہیں گھر میں اور جنہیں شوق بھی ہے کشمیری چائے کا, اگر گھر میں بنانا چاہیں. دیکھیں, کشمیری ٹی اور پنک ٹی از دا سیم تھنگ. آپ سب سے پہلے جو مین اس کے انگریڈینٹ ہے وہ یہ کہ پانی ہو اور وہ چلڈ واٹر ہو. چلڈ واٹر سے بنتی ہے. پین میں آپ چلڈ واٹر لیں, اس کے اندر بادیان کا ایک پھول ڈال دیجئے, 2 کلووز ڈال دیجئے, اس کے اندر الائچی ایڈ کر دیں, اور بیکنگ سوڈا, ناٹ پاؤڈر. لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, بیکنگ پاؤڈر یوز کر لیتے ہیں, بیکنگ سوڈا. اور سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو شیڈ نہیں آ رہا پنک, تو وہ پنک کلر ایڈ کر دیتے ہیں جس سے آپ کا بالکل فلیور چلا جاتا ہے. جو مین آپ کی چائے بنتی ہے اس کی پتی, یا تو آپ کشمیری پتی لے لیجئے, اگر نہیں تو یہ گرین ٹی سے بہت اچھی بنتی ہے. جب گرین ٹی اور بیکنگ سوڈا کمبائن ہوتا ہے تو وہ آپ کو پنک شیڈ دیتا ہے. لیکن وہ اتنا پنک نہیں ہوتا ہوگا جو کہ کلر ڈال کے کلر آ جاتا ہے.
نہیں بہت اچھا پنک ہو جاتا ہے جی. آپ 2 ٹیبل اسپونس ڈال دیں, اگر آپ 2 کپ بنا رہے ہیں تو آپ ایکول اماؤنٹ آف پتی آپ لے لیں تو وہ بہت اچھا. آپ نے اس کو بہت زیادہ پکانا ہے, ملک آپ نے الگ گرم کرنا ہے اور وہ پھر آپ نے دونوں کو کمبائن کرنا ہے, اور جتنا آپ اس کو چھاڑیں گے نا اتنی وہ اچھی بنے گی. اور اینڈ میں آپ میوہ ایڈ کر دیں, بس سمپل ہے. اور جو گڑ والی ہوتی ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے جی گڑ ڈالتے ہیں, جب ملک ڈالتے ہیں تو پھٹ جاتا ہے, تو دودھ پھٹ جاتا ہے, تو کیسے؟ نہیں تو گڑ کو آپ پہلے کیرملائز کر لیں یا اوون میں تھوڑا سا آپ گرم کر دیں, اس کے بعد آپ ایڈ کریں. اور شوگر آپ ایڈ نہیں کریں, جس کو جتنی ضرورت ہوگی وہ شوگر اس میں سے لے سکتے ہیں. آپ گڑ ایڈ کر دیں, آپ ہنی ایڈ کر دیں, کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا, تو یہ جی چائے کی کچھ ریسیپیز ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, اتنے شوقین ہیں آپ لوگ. سو میں چاکلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں, میں نے چاکلیٹ ہاٹ چاکلیٹ منگوائی تھی, تھوڑی سی میں نے چائے میں ڈالی تو ٹیسٹ گڈ. بٹ وہ پنک ٹی میں, کشمیری ٹی میں نہیں ایڈ. نہیں کشمیری ٹی نہیں, عام چائے. ہاں نارمل ٹی میں آپ یو کین ایڈ فلیور. اب تو اتنے زیادہ فلیورز آئے ہوئے ہیں, فلیور ٹی, اور ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ٹی پی جا رہی ہیں. جیسے کہ میں تھوڑا سا سروے کیا تھا تو چائنا میں پور کے نام سے ٹی ہے جو وہ پیتے ہیں زیادہ تر وہاں پہ, اور موروکو میں منٹ ٹی چلتی ہے, تائیوان میں بوبا ٹی چلتی ہے, تھائی لینڈ میں آئس ٹی, تبت میں بٹر ٹی. تو اس طرح کی ڈفرینٹ ورائٹی آف ٹیز ہیں, مطلب تھاؤزنڈس میں اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ورائٹی آف ٹیز ہیں. اور یہ انیشیٹ ہوا تھا چائنا سے, دین پھر جاپان, پھر یورپ, پھر ایشیا میں آیا. اور جو اس کے فاؤنڈر تھے, چائنا بھی ایشیا میں ہی ہے نا. جی جی obviously, بٹ اسٹارٹ ہم نے چائنا سے کیا تھا جی. اور جو فاؤنڈر تھے ہمارے, وہ انہوں نے ڈسکور کیا تھا, ان کا نام تھا شیننگ کے نام سے تھا, وہ ہربلسٹ بھی تھے. لوگ جو ہے بالکل آپ نے ہسٹری بھی ہمیں بتا دی. تھوڑا سا گرین ٹی کی طرف آتے ہیں کیونکہ بڑے فلیور آ گئے ہیں, جیسمین فلیور آ گیا ہے, لیمن کا فلیور ہے, جنجر ہے, وسکس میں نام سے لے رہی ہوں, لیکن وہ اتنی ایزلی اویلیبل نہیں ہے. اس کے بڑے فائدے بتائے جاتے ہیں. تو گرین ٹی کی کوئی ریسیپی ہے بس گرم پانی والی, کچھ تھوڑا سا فلیور اگر ہم دیکھیں. گرین ٹی اگر آپ ویسے آپ مارننگ میں, ایک مارننگ ٹی ہے اس میں آپ جنجر ایڈ کر سکتے ہیں, پنچ آف ٹرمیرک آپ ایڈ کر لیں, وہ مسالہ ٹی ٹائپ کی بن جاتی ہے. اچھا, ٹرمیرک اور بلیک پیپر کرشڈ, ان دونوں کا کمبینیشن بہت اچھا ہے. ایک تو یہ ویٹ لاس کرنے میں بہت آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو اوبیسٹی ہے یا پھر آپ کو فیٹی لیور وغیرہ ہو رہا ہے, اس سے بہت اچھا آپ کو اس کا. اچھا, مجھے لگتا ہے یہ زیادہ سائیکولوجیکل ہے, اتنا اس کا تعلق نہیں ہے. بٹ اگر آپ وارم واٹر میں لیمن ایڈ کر کے پیو تو اس کا تو obviously وہ فیٹ آپ کا ریڈیوس کر رہا ہوتا ہے. بیکاز آئی مائی سیلف ٹیکنگ, تو اس وجہ سے مجھے کافی فرق پڑتا محسوس ہوا ہے. جی بالکل. چلیں, میں ویسے میں جس طریقے سے گرین ٹی بناتی ہوں, تو بھائی گرین ٹی آپ لیں, اس کو اچھا سا پانی کو بوائل کریں, جتنا گرم پانی بوائل ہوگا اسی میں آپ دال چینی تھوڑی سی ایڈ کریں, بہت زیادہ نہیں, الائچی ڈال دیں, لونگ ڈال دیں. کچھ لوگ جی اکثر تھوڑا سا لیمو اس میں نچوڑ لیتے ہیں, لیکن یہ پہلے آپ اس پانی کو اچھے سے بوائل کر لیں, پھر آپ اس میں جب بوائل ہو جائے تو آپ اس کو باقاعدہ تھوڑی دیر کے لیے آگ بند کر دیں, اور اس میں گرین ٹی کا جی ٹی بیگ ہوتا ہے رکھ دیں, ڈال دیں اور اس کو ڈھک دیں تھوڑی دیر. اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس میں لیمو ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ زبردست آپ کی گرین ٹی تیار ہے, اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں. اور خاص طور پہ جو یہ والے انگریڈینٹ ہیں نا, دار چینی وغیرہ, یہ آپ کے گلے کے لیے بھی بڑا فائدے مند ثابت ہوتے ہیں جن کے گلے میں تکلیف. تھینک یو سو مچ عاطقہ, زبردست آپ نے ہمیں ریسیپی بتائی. اور چائے جی, جتنے فلیور ہوں گے اتنے ہم چائے سے ایڈکٹیڈ ہو جائیں گے. سو کوشش کریں چائے کا انٹیک کم کریں. میں نے تو بہت حد تک کم کر دیا ہے. سو آپ بھی کوشش کریں کم چائے پئیں. اور رات کو پوری نیند لینی ہے تو بالکل 7 بجے کے بعد کوئی چائے کا کپ نہیں پینا ہے. میں ابھی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. پاکستان انتہائی خوبصورت ہے, اور یہاں کی خوبصورتی کی ہم بات کریں تو ظاہر ہے یہ ایک بڑی زبردست ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہو سکتی ہے مزید, اگر ہم ان فیسلٹیز پر کام کریں, لائک ہوٹل ہو گیا, روڈز ہو گئیں, یہ وہ تمام تر سہولیات یا بنیادی سہولیات جنہیں ہم کہتے ہیں, اگر وہ ہم ان جگہوں پہ, ان علاقوں پہ جو بہت خوبصورت ہیں لیکن ذرا اونچے مقام پر خوبصورت ہیں. سوچیں دنیا کی جو 14 پہاڑ ہیں, جو ماؤنٹینز ہیں, ان میں سے 5 تو پاکستان میں ہی ہیں جن کی چوٹیاں. تو پاکستان ڈیولپمنٹ اینڈ کارپوریشن یونیورسٹی آف بلتستان کے درمیان اسکردو میں سینٹر آف ایکسلنسی
माउंटेन टूरिज्म के क़याम के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी हुआ। और इसका मकसद क्या है? सयाहत को फ़रोग़ देना, टूरिज्म के मौक़े लोगों के लिए प्रोवाइड करना, और उससे जो जुड़े लोग हैं जिनमें टूर ऑपरेटर्स हैं, टूर गाइड्स हैं, पोर्टर्स हैं और दीगर टूरिज्म सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, उनको महारत, उनकी तरबियत और उनको इस अपने जो पेशा है उसमें मज़ीद आगाही देना, ताकि जी सयाहों को आला मेयार की खिदमात जो है वो दी जा सके। इसके लिए बाकायदा इस सेंटर में पोर्टर्स की सर्टिफिकेशन पर भी काम शुरू कर दिया गया है। तो ये ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और ज़ाहिर है जब इससे को पैमा आएंगे तो उनका एतमाद भी बढ़ेगा और ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है, आज की ज़रूरत है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए सयाहत और निगरां वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए उमूर नौजवानान वसी शाह हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच वसी शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। थोड़ा सा हमें बताइए, इससे हम जिस प्रोग्राम के हवाले से बता रहे हैं क्या कुछ हो सकेगा, और जब भी हमारे यहाँ अक्सर को पैमा आते हैं तो वो एक बात का ज़रूर गिला कर रहे होते हैं, वो ये कहते हैं जब दूसरी कंट्रीज़ के लोग आते हैं तो हम उनकी मयार, उनकी ट्रेनिंग देखते हैं, हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर एक डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, यहाँ पे हमें उस तरीके से फैसिलिटीज़ मैसर नहीं होती। तो इस पर कितना काम किया गया है? जी सदा बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ARY को भी खराजी तहसीन पेश करना चाहूँगा कि इस अहम मामले पर ARY ने और मीडिया ने तवज्जो दी है, बिकॉज इसके असरात जो हैं वो बहुत ही दूररस मुरतब होंगे। आप ये देखिए कि इससे पहले तकरीबन 77 बरस होने को आ रहे हैं, कोई बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर जो है, बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर जो है वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था। और हमारे पास जो यानी कि जो वक्त था उसमें लाज़िम बात है कि मुमकिन नहीं था कि आप एक बहुत ही ऐसी इमारत जो है वो कायम कर सकें 2-3 महीने में। बट जो कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो मैं इससे पहले भी एक शायर की, एक सहाफ़ी की हैसियत से जब हम देखते थे कि मोहम्मद अली सतपारा साहब, दीगर हमारे जो पोर्टर्स जो भाई हैं, उनकी जब डेथ हो जाती थी K2 पर, तो मैं सोचता था कि यार ये हमारे लोगों की डेथ होती है, बाहर से जो लोग आते हैं कभी कभी उनको भी नुकसान होता है, मगर हमारे लोग जो हैं वो क्यों इनका इतना नुकसान होता है। तो जब मैंने ब्रीफिंग्स ली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो पहाड़ों पर जाके जो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो तो है हमारे पास, सलाहियत भी है, स्किल भी है, कमिटमेंट भी है, सब कुछ है, मगर जो हर एक चीज़ की जो एक थ्योरी होती है, जो ट्रेनिंग करने के बाद आपको पहाड़ों पर जाना चाहिए, वो ट्रेनिंग के लिए कोई बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर जो है वो हमारे यहाँ नहीं है। तो फिर हमने कहा कि भाई अब क्या हो सकता है, तो फौरी तौर पे फिर वो जो मैंने कहा ना कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो हमने सोचा कि गिलगित बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ फिर हमने एक MOU जो है फौरी तौर पे वो साइन करने की तरफ हम बढ़े। तो 2-2.5 महीने हमें लगे सारे मामले को देखते हुए। अब ये है कि उसके खदोखाल जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो गए, उसका करिकुलम जो है उसके लिए एक कमेटी बनाई जा रही है। और फिर अगले मरले में ये है कि वहाँ पर ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ जो है वो किया जाएगा। वो यकीनन मेरे ख्याल में क्या ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये बाहर से बुलाए जाएंगे या पाकिस्तान से ही इनकी सहूलियात ली जाएंगी? बड़ी उम्दा बात की आपने। पहले तो देखिए जो कमेटी हम बना रहे हैं वो हम अपने लोगों की बना रहे हैं। हमारे पास अपने जो 8,000 से ज़्यादा की जो पीक्स हैं वो सर करने वाले बेशुमार हमारे अपने जो क्लाइंबर्स यहाँ मौजूद हैं, उनकी स्किल से पूरी दुनिया फ़ायदा उठाती है, तो हम क्यों नहीं फ़ायदा उठाएंगे। तो मैंने जो अभी तजवीज़ दी है कमेटी को वो ये दी है कि सबसे पहले तो हम अपने लोगों को वहाँ कमीशन करें, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मयार को कायम करने के लिए और जो इंटरनेशनल क्लाइंबर है उनके एतमाद के लिए जो शेरपाज हैं और जो दीगर जो नामवर लोग हैं उनको भी कुछ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे भी उनको उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, और मुस्तकिल कुछ लोग जो हैं वो भी जो है उसके अंदर इंक्लूड किया जा सकते हैं। मगर कमेटी जो है वो अभी जो बुनियादी कमेटी है वो पाकिस्तानी क्लाइंबर जो हैं और इस शोबे के जो दीगर जो सीनियर्स हैं उनके ऊपर कायम की जा रही है। वो फिर तय करेंगे कि करिकुलम और दीगर हवाले से कैसी चीज़ें होंगी। फ़ायदा क्या होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मेरे नज़दीक वो ये है कि हमारे पोर्टर्स जो हैं, हमारे क्लाइंबर जो हैं, उनकी जानें बचेंगी, वो ज़्यादा स्किल के साथ जाएंगे। दूसरे, जब उनकी स्किल बेहतर होगी तो दुनिया का एतमाद जो है वो हमारे जो माउंटेनियरिंग का जो शोबा है हमारे ऊपर बढ़ेगा और ज़ाहिर हमारी टूरिज्म भी एक्सपेंड होगी। वसी शाह साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे साथ ही रहिएगा, मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम से वापस आएंगे और फिर से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। 10 बज गए हैं और हमारा शो जो कि 2 घंटे पर मुहीद होता है, अब उसके हम दूसरे हिस्से में आ गए हैं। और ज़ाहिर इस शो में कोशिश हमारी होती है कि हम तमाम तरह वो टॉपिक कवर करें जो आपसे हमसे रिलेटेड हैं, चाहे वो हमारी सेहत से मुतालिक हो, चाहे वो ज़ाहिर है हमारी जो इस वक्त माहौलियाती आलूदगी है उससे क्या हमारी सेहत पे फ़र्क पड़ रहे हैं, वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। और मज़े मज़े की रेसिपीज़ खाने, बहुत कुछ होता है जो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी सयाहत की, और दुनिया भर में जो टूरिज्म है वो आपकी जीडीपी में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इजाफा कर सकता है और बहुत सारे मुल्क इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। श्रीलंका में जब हमने देखा कि वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, तब उसके बावजूद भी वहाँ पर भी हमने देखा कि सयाहों का आना जाना लगा रहा। तो उनकी सयाहत बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी बैकबोन समझी जाती है किसी भी मुल्क को मईशत को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान में भी जैसे कि मैं पहले भी बता दी थी, बहुत खूबसूरती है। नॉर्दर्न एरियाज चले जाएँ, दीगर इलाकों में पाकिस्तान के चले जाएँ, सो वहाँ पर क्या सहूलियात हैं इसके लिए अब बाकायदा तमाम तर कोशिशें की जा रही है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया जा रहा है जिसका सेंटर बनाया जाएगा। फर्स्ट टाइम एवर फैसिलिटी होगी पोर्टर्स के लिए और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए। तो वसी शाह साहब हमारे साथ इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे, एक बार फिर हमारे साथ है। वसी शाह साहब, ज़ाहिर इस पर डिटेल में रोशनी डालें कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें क्या होगा, क्या सहूलियात होंगी खासतौर पर जो पोर्टर होते हैं उनके लिए, क्योंकि अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि वो खुद सब कुछ कर रहे होते हैं, उनके पास ना वो इक्विपमेंट होते हैं, ना उनका उनके जो गियर होते हैं, ना वो किट होती है, प्रॉपर तरीके से उनके पास सामान भी नहीं होता। सो उनके लिए क्या फैसिलिटीज होंगी? सदफ, अगेन मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा, आपकी इस रिसर्च टीम को भी, आपको भी। बड़ी उम्दा आपने बातें की हैं। जब हमारे सामने भी ये सब बातें आई तो मुझे यही लगा कि इन्हीं सारी चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस पूरे मैकेनिज़्म के अंदर जो भी हम इस 2-3 महीने में कर सकते हैं वो करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं आपकी टीम को भेज भी दूंगा। एक हमने समरी बनाई, सबसे पहले यहाँ हमने मीटिंग्स की, फिर मैं स्कर्दू चला गया, जितने स्टेक होल्डर्स थे उनको ऑन बोर्ड लिया ताकि तमाम के तमाम जो है एक डेमोक्रेटिक वे में उनकी राय जो है उसके अंदर आ जाए और फिर हम आगे बढ़ सकें। तो एक तो यह है कि पोर्टर्स के लिए इससे पहले इंश्योरेंस का कोई इंतज़ाम नहीं था। यही वजह है कि मोहम्मद अली सतपारा साहब हों या मोहम्मद हसन साहब हों, इनमें से किसी की फैमिली को भी जो मेरे पास मालूमात हैं इंश्योरेंस की कि उसमें कोई यानी कि पैसा जो है वो नहीं मिल सका। इंसानी जान का तो कोई मुतबादिल होता ही नहीं है, मगर कोई हादसे की सूरत में जब आप माली हवाले से कोई भी जो उनका हक है वो आप उन तक दे दें तो कुछ जो रिलीफ जो है वो ज़रूर जो फैमिली होती है वो इनको मिल जाता है। तो मैंने तो खैर 50 लाख की इंश्योरेंस जो है वो सजेस्ट की थी, मगर जो अभी तक कंसेंसस डेवलप हुआ है वो 30 लाख का हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर किसी पोर्टर को नुकसान होता है और उस सूरत में कि अगर पोर्टर को प्रॉपर लिबास जो है मुहैया नहीं किया जाएगा तो वो जो इदारा उसको लेके जा रहा होगा ये उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर पोर्टर का इंतकाल होता है और प्रॉपर लिबास नहीं है उसका, तो फिर इदारे की जिम्मेदारी जो है जो टूर ऑपरेटर है उसकी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाएगी। और बाकायदा उसके अंदर मैंने ये कहा है कि जी लॉ के अंदर ये डाला जाए कि उसको बाकायदा वो सज़ा का यानी कि उसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई जो उसके खिलाफ करें और उसके अलावा जो इंश्योरेंस जो है वो भी करें और उसके अलावा भी उनकी फैमिली को अगर आपने पूरा लिबास उनको मुहैया नहीं किया है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो होनी चाहिए। ये भी पोर्टर्स की हमारी जानें बचाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये जो एक्सेलेंस जो सेंटर है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये उसके करिकुलम का, ये उसके सिस्टम का हिस्सा है। और दूसरे ये एक चीज़ हमने की, दूसरी जो आप बात करनी थी उसके फ़ायदे क्या होंगे। देखिए इस वक्त जो माउंट एवरेस्ट है वो तकरीबन 11,000 की रॉयल्टी, $11,000 की पर क्लाइंबर रॉयल्टी चार्ज करता है। हम 1,500 की रॉयल्टी चार्ज करते हैं K2 की। आप अंदाजा कीजिए 11,000 कहाँ, 1,500 कहाँ, जबकि K2 जो है उसका साइज थोड़ा सा यानी कि वो दूसरे नंबर पे आती है दुनिया में, मगर खूबसूरती के हवाले से और अपनी जो उसके अंदर जो पेचीदगी है सर करने के हवाले से जो रोमांस K2 से वाबस्ता है वो एवरेस्ट से वाबस्ता नहीं है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर जो है, जब इसकी सर्टिफिकेशन जो है, जब सर्टिफाइड किस्म के पोर्टर जो हैं वो उसके अंदर आएंगे तो दुनिया का एतमाद बढ़ेगा। जब एतमाद बढ़ेगा तो आप अपनी रॉयल्टी जो है वो भी बेहतर क्लेम कर सकते हैं। इस वक्त जो हमने रॉयल्टी सजेस्ट किया गया, जी सजेस्ट किया वो बता दें आप। जी हमने कहा है जी, हमने इसके ऊपर भी अगेन पूरी रिसर्च की है। हम ये समझते हैं कि अगर $11,000 जो है वो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपालीज जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं और लेते हैं एक क्लाइंबर से, तो हमें कम से कम भी 5,000 तक की रॉयल्टी जो है वो लेनी चाहिए। और अगेन ये मेरी जाती राय नहीं है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे
اسکردو میں گیا, جتنے اس شعبے سے جڑے لوگ ہیں ان سب کا خیال ہے کہ کم از کم 5,000 کی رائلٹی جو ہے, $5,000 کی, تو جس سے اربوں روپے کا زر مبادلہ جو ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو حاصل ہوگا. ایک چیز اور جو ہم اکثر بیشتر کلائمبرز جب کبھی ہمارے اسٹوڈیوز میں آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں, وہ مینشن کرتے ہیں کہ جی اب ہیومن بیسڈ گندگی وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں جی ماحولیاتی آلودگی ہے, اور کس طریقے سے لوگ وہاں پر کچرا پھینکتے ہیں, صفائی نہیں کرتے. 10 دن کا قیام کسی کیمپ میں ہے تو وہاں پر بھی کچرا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا انتظام کیے جائیں؟ وہ بڑا ہرڈل کریٹ کرتا ہے وہاں پر کلائمبرز کے لیے. بڑی عمدہ بات ہے آپ کی. دیکھیے یہ جب آپ یہ رائلٹی کو بہتر کریں گے تو آپ کے جو ٹور آپریٹرز ہیں, جو ایکسپیڈیشنز آتے ہیں, ان کا معیار بھی بہتر ہوگا. جسے کہتے ہیں نا کہ زیادہ سکلڈ لوگ, زیادہ سیزنڈ لوگ, زیادہ سنجیدہ جو کو پہما جو ہے, جب وہ آئیں گے تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ لازم بات ہے کہ ان کو چونکہ اس سارے شعبے کا اندازہ ہوگا. صرف یہ نہیں ہوگا کہ بھی ہم آئیں اور ہم نے کیٹو کو دیکھنا ہے اور آپ نے $1,500 دیے اور آپ آ گئے. خیر $1,500 تو ہمیں دیتے ہیں, نیپالیز تو اسی کیٹو کو آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ $1 لاکھ میں سیل ہوتی ہے. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ٹریننگ سینٹر کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہی جو نیپالیز جو کیٹو کے $1 لاکھ تقریباً 3 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک کلائمبر سے لیا جاتا ہے, اور پاکستانیوں کو اس میں سے جو حصہ آتا ہے وہ ہارڈلی کو $8-10 ہزار آتا ہے. تو اس کا یہ بھی ڈفرنس جو ہے یہ بھی کم ہوگا. اس ٹریننگ سینٹر سے یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہم خود اپنی کیٹو کو جو ہے وہ مارکیٹ کر سکیں گے, اور جو بے شمار پیسہ جو ہے کیٹو آپ کا ہے, مگر اس کا جو فائدہ ہے, اس کا جو منافع ہے وہ دیگر ممالک لے جاتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالی پاکستانیوں کو حاصل ہوگا. یہ بھی اس ٹریننگ سینٹر کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. وسیع شاہ صاحب ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے سیاحت, اور ظاہر ہے اگر یہ پروگرام اور جو رائلٹی کی وہ بات کرے اگر یہ ہو جائے تو بہت کچھ بہتری آ سکتی ہے. سو لیٹس سی اس میں مزید کیا کام ہوتا ہے. اب میں بات کروں گی کتاب دوستی کے حوالے سے بھی, اور خاص طور پہ جن لوگوں کو کریز کی حد تک شوق ہوتا ہے جی کتابیں جا کے خریدنے کا, اور خاص طور پہ جب ونٹر ویکیشن آ رہی ہوتی ہے, سمر ویکیشن آ رہی ہے, تو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ظاہر انہیں ہوتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھیں گے, ہم ظاہر کچھ لوگ پلان کرتے ہیں ہم باہر چلے جائیں گے, لیکن ساتھ وہ کیا سوچتے ہیں ہم بک لے کے جائیں گے. تو کراچی میں ایکسپو سینٹر میں کتابوں کا عالمی میلہ جی لگا ہوا ہے, بڑی تعداد میں یہاں پر شہری پہنچ رہے ہیں, اور کتابوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے. کیا اہتمام کیا گیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, اور یہاں پر آپ کو ویرائٹیز آف بکس مل سکتی ہیں, چاہے وہ آپ کی جو اسکول یا کالج میں سبجیکٹ ہیں اس حوالے سے ہوتے ہیں, یا پھر آپ جس طریقے سے دیگر آپ چاہے ناول ہوتا ہے, ڈرامہ ہوتا ہے, معلوماتی کتاب, ہسٹوریکل بکس ہوتی ہیں, میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور ایک چھت کے تلے آپ کو یہ مختلف اسٹالز ہوتے ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں اور اچھا ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے. اگر یہ 5 دن کا ہوتا ہے ایگزیبیشن, تو جو 4-5واں دن ہوتا ہے اس میں کمپیریٹیولی آپ کو ذرا کم پرائس میں یہ بکس مل جاتی ہے, مگر بہترین کلیکشن یہاں پر ہوتی ہے اور ڈسکاؤنٹ بھی زبردست ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں رپورٹر ہمارے انور خان, ان سے صورتحال جانتے ہیں. انور بتائیے گا کتنے دن کا یہ ایگزیبیشن ہے, اور اس دفعہ کوئی خاص تھیم رکھی گئی ہے اور ڈسکاؤنٹ ہے ٹھیک ٹھاک, بیکاز لوگ اب ان چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں جہاں پر ڈسکاؤنٹ ہو. جی دیکھیں, ایکسپو سینٹر کراچی میں اس وقت کتابوں کا میلہ سج چکا ہے اور آج اس کا دوسرا دن ہے. مجموعی طور پر 5 دن تک یہ کتابوں کا میلہ جاری رہے گا, جہاں ایک چھت تلے آپ کو تمام کی تمام کتابیں دستیاب ہوں گی, وہ چاہے آپ کی درسی کتابیں ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ فکشن ہو, سائنس ہو, ادب ہو, لٹریچر ہو. اور اس وسیع و عریض ہال کے اندر میں موجود ہوں. اس ہال کے مناظر ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت طالب علم کی بڑی تعداد ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف تعلیمی اداروں کے طالبات خاص طور پہ خاصا شغف رکھتی ہیں کتابوں کے حوالے سے. اور اس وقت ہم اگر آگے کی جانب بڑھیں گے تو اس وقت کتابیں تمام پنڈال کے اوپر آپ کو سجی ہوئی یہاں پہ نظر آئیں گی. تو اس وقت یہ مختلف تعلیمی اداروں کی طالبات ہیں جو کہ اس وقت بڑی تعداد کے اندر اس وقت یہاں پر موجود ہیں, اور کتابوں کے اس وقت بڑی تعداد کے جو کتابیں ہیں وہ تمام کی تمام کتابیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی. تو یہ صورتحال ہے ایکسپو سینٹر کراچی کی, کہ جہاں پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاصی بڑی تعداد کے اندر طالب علم موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے دینی مدارس کے طالب علم بھی جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, دینی مدارس کے طالب علم بھی یہاں پر موجود ہیں. تو یہ صورتحال دیکھیں کہ ایک ایسا فلیور ہے کہ جہاں پر تمام کے تمام لوگ آتے ہیں, ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ آتے ہیں. بنیادی مقصد یہ کہ کتاب سے محبت کو فروغ دیا جائے, کتاب کو پروان چڑھایا جائے, کتاب کلچر کو پروان چڑھایا جائے. تو یہ خاصا اچھا سائن کہ اس وقت نجی اسکولوں کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کے جو طالب علم ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ کتابیں خریدنے کے اندر یہاں پر مصروف ہیں. انور یہ بتائیں, اور اگر ڈسکاؤنٹ کی بات کی جائے گی تو یہاں پر پہلے دن کے پر 20 سے 25% تک رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا. تاہم کیونکہ اس کا
کتابوں کی جو قیمتیں ہیں اس وقت جو یہاں پہ دستیاب ہے کتاب ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں, بلند ترین سطح پر ہیں. تو 20 سے 25% کا جو ڈسکاؤنٹ تھا وہ زیرو کے برابر تھا, جس کے بعد بک سیلرز نے اساتذہ اور طالب علموں کی درخواست کے اوپر اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس پورے وسیع اور علی ہال تمام کے تمام ہال کے اندر 30 سے 70% تک ڈسکاؤنٹ طالب علموں کو بالخصوص دیا جائے گا. طالب علم ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. بٹ آپ مجھے بتائیے کہ آپ صبح یہاں پہنچ گئی ہیں, کتابوں سے تعلق ہے, تو کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو یہاں پہ لے کے آئی ہے؟ جی ہمیں یہاں پہ چیز یہ لے کے آئے کہ ہمارا یہاں پہ نالج ہے, ہمیں یہاں پہ کتابیں جو سی ہیں ڈسکاؤنٹ میں مل رہی ہیں. جہاں باہر کتابیں جو سی ہیں وہ بہت مہنگی ملتی, چھوٹی بھی ہو تو بہت مہنگی ملتی ہے, لیکن یہاں پہ اتنی اچھی رائٹنگ میں اتنی اچھی ڈرا کی اور یہاں پہ ہمیں اچھی ڈسکاؤنٹ میں مل رہی ہے, تو بہت اچھا لگا ہمیں یہاں پہ. اچھا آپ مجھے بتائیے آپ کن کن کتابوں میں دلچسپی رکھتی ہے, کیا کتابیں خریدیں گی, ڈسکاؤنٹ کتنا ملتا ہے آپ کو یہاں پہ؟ ہمیں یہاں 20% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. ہم یہاں ناولس اور اسٹوری بکس وغیرہ میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں. ہم یہاں وہ اپنے اسکول کی لائبریریز کے لیے لینے آئے اور ہمیں کافی اسکول کی لائبریری میں بھی کے لیے کتابیں آپ لوگ خریدتے ہیں سارے بچے؟ جی ہم وہاں سے بھی خریدتے ہیں. کتنی بڑی لائبریری, آپ کی کتنی کتابیں اس کے اندر؟ ٹھیک ہے, بڑی ہے, کافی زیادہ. یہ بڑا اچھا رجحان ہے کہ طالب علم نہ صرف اپنے لیے کتابیں لے کے آئیں بلکہ اب نجی اسکولوں کے اندر لائبریری کا کلچر بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اس طرح ایک اچھا اقدام 30 سے 70% رعایتی کتابیں دستیاب ہیں. مجموعی طور پر 5 دن یہ بک فیئر جاری رہے گا. 5 دن کا یہ بک فیئر ہے. جائیں جی, فائدہ اٹھائیں, اور زبردست ایکسپیرینس ہوتا ہے کراچی بکس ایکسپو سینٹر میں جب آپ جائیں گے. اور یہاں پر لٹریچر ہے, یہاں پر سائنس فکشن, ڈراما, ناول, ہسٹری, ریلیجن, سب سے ریلیٹڈ بکس ہوتی ہیں. اور آئی ایم گلیڈ کہ لڑکیاں جی اسٹل, میں پہلے بھی دیکھتی تھی, ابھی بھی لڑکیوں میں بڑا شوق ہوتا ہے کتابیں پڑھنے کا. سو کتاب سے دوستی کریں, اور اگر یہ آپ کا پیشن بن جائے نا تو بس پھر معلومات کا خزانہ ہی خزانہ ہوگا. اور جہاں پیشن کی بات آتی ہے تو جب کوئی چیز آپ کا پیشن بن جائے نا تو پھر وہ عمر نہیں دیکھتی وہ چیز, آپ پھر اس کو حاصل کر کے رہتے ہیں نا. پھر کہتے ہیں نا کہ وہ چیز کے طرف آپ جس طریقے سے بڑھتے ہیں اس کو اچیو کرنے میں آپ کچھ نہیں دیکھتے. کوئی راہ میں آپ کے مشکل آئے, رکاوٹ آئے, ہرڈل آئے, آپ سب کراس کر دیتے. ایسے ہی ایک کام کیا ہے آسٹریلیا کی ایک دادی اماں نے, 80 سال ان کی عمر ہے, اور انہوں نے ویٹ لفٹنگ میں 80 کلو وزن اٹھا کر عالمی ریکارڈ بنا لیا ہے. آپ دیکھیں جی, انہوں نے 75 اور پھر 80 kg. کیا بات ہے, زبردست جی. اس سے پہلے اپنی ہی اسی باہمت ہونے کی وجہ سے وہ کینسر جیسے مرض کو شکست دے چکی ہیں. تو کیا بات ہے جناب, تو عمر نہیں دیکھی. ہمارے یہاں تو لوگ جی 40 سال کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم بس اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, اسے بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, اب ایک بار پھر کراچی کا ہی رخ کرتے ہیں. اور کراچی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. یہاں پہ میں کوئی سڑکوں کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, ایک ایسا مسئلہ جو خطرناک بھی ہے لوگوں کے لیے, اور وہ ہے جی کراچی میں جو کتے کے کاٹے کے واقعات ہیں وہ ختم نہیں ہو رہا ہے. پتہ نہیں دنیا بھر میں اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے, لیکن یہاں پر یہ واقعات ختم نہیں ہو رہا ہے بلکہ کم بھی نہیں ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر رتفاؤ ہسپتال میں گزشتہ 10 روز کے دوران کیسز میں اضافہ ہوا ہے, وچ از الارمنگ. اور اس دوران تقریباً 500 سے زائد مریضوں کا علاج بھی کیا گیا ہے. اور بڑی تعداد جن علاقوں سے ہے وہ بتائی جا رہی لیاری, بلدیہ, اورنگی ٹاؤن, گڈاب سے رپورٹ ہوئے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اور یہاں پر جی روزانہ کی بنیاد پر 40 سے 50 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں. اور انجیکشن جو ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ اس کی بھی کمی ہے. اور اس سے پہلے بھی میڈیا کافی مرتبہ یہ معاملہ ریز کرتا رہا ہے جب سندھ میں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں کہ کیوں ان انجیکشنز کی سپلائی کم ہے, جس کی وجہ سے بر وقت جو ہے وہ ایڈ نہیں مل پاتی ہے. جو اس طرح کے خاص طور پہ بچے اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ انسیف ہوتے ہیں, باہر کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. اور ان علاقوں میں جہاں پر ان کی بہتات ہوتی ہے اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو محکمہ صحت کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس بار انجیکشن سپلائی کم ہے. کیوں ہے یہ ایک بڑے خطرناک بات ہے. تو بہت ہی دل خراش اس طرح کے واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں, لیکن جو علاقے ہیں خاص طور پہ وہاں پہ کیوں نہیں, جو وہاں کی لوکل جو گورنمنٹ ہے وہ اس ساری صورتحال کنٹرول کر رہی. اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. ایکسپرٹ ریویز کنٹرول پروگرام ڈاکٹر آفتاب گوہر نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آفتاب فار جوائننگ می. یہ بتائیں جو واقعات بڑھ رہے ہیں, ایک تو وہ الگ چیز ہے کہ یہ جو کتے ہیں, آوارہ کتے, ان کی روک تھام, ان کو کنٹرول کرنا, یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اس کے علاج کے لیے جو انجیکشن درکار ہے اس کی سپلائی کم ہے. سو وائی از دیٹ سو؟ یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ کتا کاٹنے سے ریبیز ہو سکتی ہے جو 100% مہلک ہے. اگر یہ ایک دفعہ بیماری کسی انسان میں ظاہر ہو تو اس کا علاج دنیا بھر میں پھر کہیں نہیں ہوتا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس کو کتا کاٹا, کیونکہ گلی میں پھرتا کتا انسان 100% نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں بیماری کا جراثیم ہے یا نہیں ہے, لہٰذا ہر وہ
مریض جس کو کتے نے کاٹا اس کو اس حفاظتی علاج کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس بیماری کو ہم ہونے سے روک سکیں بر وقت. اس میں سب سے پہلا قدم آپ کے پروگرام کے توسل سے میں ناظرین تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا کہ زخم کی صفائی دھلائی اگر اچھی طرح کر لی جائے عام صابن کے ساتھ 10 منٹ تک تو اس سے ہم بیماری کے ہونے کا خطرہ کافی کم کر لیتے ہیں 30 سے 40% تک عالمی ادارہ صحت کے مطابق. اور اس کے بعد پھر اینٹی ریبیز ویکسین سیریز جو کہ 3 سے 4 انجیکشن کا کورس ہوتا ہے جو پہلے دن 30ویں دن 7ویں دن یا 14ویں دن لگتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم چیز اگر زخم گہری نوعیت کا ہو تو اس میں ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ زخم کے اندر بھی ایک دوا لگائی جاتی ہے فوری مدافعت کے لیے جس کو ہم ریبیز امیون گلوبولن کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے کسی ایسے ہسپتال جانا چاہیے جہاں یہ ادویات میسر ہوں جہاں اس بیماری سے بچاؤ کا علاج اچھی طریقے سے دیا جاتا ہو. سو یہ ایک آئے دن آپ لوگ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں جو کہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ادویات کی کمی ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں میں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو مریض ایک مہلک مرض کے در پر رہتے ہیں کیونکہ خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. اس میں 2 اہم پہلو ہیں. ایک تو ضروری ہے سمجھنا ڈاکٹرز کے لیے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے کیونکہ ریبیز امیون گلوبولن کے کیس میں کیونکہ آج دن تک یہ دوا زیادہ تر ڈاکٹرز میں اس کی جھجک ہے کہ شاید یہ ادویات کیونکہ میسر نہیں رہی ہیں ہسپتال میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جھجک ہوتی ہے کیونکہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ دوا انتہائی مہنگی ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک قسم کی رگ کو ہم ہیومن امیون گلوبولن کہتے ہیں جو کہ واقعی انتہائی مہنگی ہے لیکن اس کے متبادل ایکوائن امیون گلوبولن جس کو ای رگ کہتے ہیں وہ انتہائی مفید ہوتی ہے WHO سے اپروو شدہ ہے اور وہ انتہائی کفایت شار بھی ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم بر وقت صحیح ادویات کا استعمال کر سکیں. ایک چیز میں جب ظاہر ہے جن علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں اکثر و بیشتر سم ٹائمز وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے ہاسپٹل نہیں جا پا رہے لوگ ہر کتے کے کاٹے سے ریبیز بھی نہیں ہوتا لیکن لوگ امیڈیٹلی کیا کرتے ہیں زخم آ گیا اس پہ انہوں نے جی خود ہی ہلدی لگا لی نمک لگا لیا تیل لگا لیا. سو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے. یہ اہم ہے سمجھنا کہ جو گھریلو ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں نہ صرف اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ تصور کریں کہ جراثیم جو کتے کے لعاب میں ہوتا ہے ریبیز کا وائرس وہ کیونکہ زخم پر موجود ہوتا ہے کتے کے کاٹنے کے بعد تو اگر اس پر کوئی بھی گھریلو ٹوٹکا مرچی نمک ہلدی استعمال کی جائے تو اس سے وہ جراثیم مزید زخم کے اندر دھنس جاتا ہے جس سے بیماری کا خطرہ بھی بڑھتا ہے اور سوچیں کہ زخم کے اور دوسرے انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں. تو انتہائی ضرورت ہے کہ زخم پر کسی قسم کا کوئی گھریلو ٹوٹکا نہ استعمال کیا جائے بلکہ زخم کی صفائی دھلائی ہسپتال بھی پہنچنے سے پہلے گھر پہ کر لینی چاہیے. یہ سب سے زیادہ مؤثر رہتا ہے. اچھا اور ساتھ ہی اب آپ نے کہا کہ اس کا پورا ایک کورس ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے اور اگر وہ جو آپ بتا رہے تھے ایک ہے جو کمپیریٹیولی ایرک جسے آپ نام دے رہے ہیں یہ چیپر ہے تو ہم اسے بھی افورڈ نہیں کر سکتے کیا سپلائی کیوں کم ہے پھر؟ یہ دیکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نہ صرف کہ ادویات کی سپلائی بلکہ اس سپلائی سے پہلے ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی تربیت جس کو ہم پراپر پوسٹ ایکسپوجر پروفیلیکسس ٹریننگ کہتے ہیں. آپ کے پروگرام کے توسل سے میں یہ بتاؤں گا کہ ابھی ریسنٹلی اس حوالے سے ایک بڑا اسٹیپ لیا گیا ہے جس میں ٹویگ جس کو ہم ٹیکنیکل ورکنگ ایڈوائزری گروپ فار ریبیز پریونشن ان سندھ اس کی تشکیل پر کچھ کام ہو رہا ہے اور اسی سلسلے میں 11 دسمبر کو ایک میٹنگ ہوئی ہے چیئرڈ بائی منسٹر آف ہیلتھ گورنمنٹ آف سندھ. سو ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ گروپ کو فعال کیا جائے اور اس کے ساتھ اس کو بااختیار کیا جائے تاکہ سال 2 سال کے اندر ہم اسٹیپ وائز یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس کی روک تھام ممکن ہے بشرطے کہ ہم اس کو سیریسنس سے اور ولنگنس کے ساتھ اگر ہم اس پر کام کریں تاکہ ہم نہ صرف ادویات کی فراہمی ہسپتالوں میں ممکن کریں اس کے ساتھ ڈاکٹرز اور نرسز کی ٹریننگ لازمی کروائی ایک چیز اور خدا نہ خواستہ اب نئی بر وقت انجیکشن لگ سکے اور کسی کو میں یہ وائرس منتقل ہو گیا جیسے کتے نے کہا تو سمٹمز کیا ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں؟
جی یہ عام طور پہ جب کتا کاٹتا ہے، سوچیں اگر کسی کتے نے کاٹا جس کے لعاب میں یہ جراثیم تھا تو کچھ ہفتے مہینے تک یہ جراثیم وہیں نشو نما کرتا ہے اور زخم کے اندر سے پھر وہ پیریفرل نرو سے ہوتا ہوا دماغ تک جاتا ہے اور اس میں 6 ہفتے سے 6 ماہ کا ٹائم لگ جاتا ہے. اس دوران مریض بالکل عام زندگی گزارتا ہے، صحت مند زندگی گزارتا ہے، لیکن پھر اس 6 مہینے سے 6 ہفتے کے عرصے کے دوران کسی وقت اس میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں جو کہ ابتدائی طور پر سر درد، بخار، بے چینی سے شروع ہوتی ہیں اور پھر اس کو پانی سے ڈر لگتا ہے جس کو ہم ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں، کیونکہ مسل اسپازم کی وجہ سے وہ پانی کو نگل نہیں پاتا، جس وجہ سے اس کو چوکنگ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور وہ پانی کو ہٹاتا ہے اور یہ ہائیڈروفوبیا ہم میں نظر آتا ہے. پلس اس کے ساتھ ایروفوبیا، بعض اوقات اس کو روشنی سے ڈر لگتا ہے جس کو ہم فوٹوفوبیا کہتے ہیں. اگر اس جگہ یہ بیماری پہنچی، جب یہ علامات ظاہر ہوئی تو پھر کوئی علاج دنیا میں ممکن نہیں ہوتا اور میں آپ کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ اتنی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے. فیملی کے لیے تو ہوتی ہی ہے لیکن ڈاکٹرز کے لیے، عملے کے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے. ظاہر ہونے سے پہلے کا ٹائم ہے، 6 ہفتوں سے پہلے کا جو ٹائم ہے، 3 ہفتے 4 ہفتے، اس میں یہ کنٹرول ہو سکتا ہے؟ جی بالکل اس کے لیے، لیکن عالمی ادارہ صحت کی جو واضح ہدایات ہیں اس کے مطابق جب کتا کاٹا تو فوری طور پر ان اسٹیپس کو کرنا چاہیے تاکہ ہم اس بیماری کو ہونے سے اس وقت روک سکیں. لیکن اگر کچھ دن کسی مریض کو 1 دن 2 دن یا اس سے زیادہ عرصہ بھی گزر گیا ہے، اس کے باوجود اس کو ہسپتال جا کر ضرور اس بیماری سے بچاؤ کا علاج کرانا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس بیماری کے ہونے کا امکان دنوں سے، ہفتوں سے، مہینوں تک بھی ہوتا ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آفتاب فار گیونگ اس سچ انفارمیشن. بہت انفارمیشن شیئر کی، بہت ضروری ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے حکومت کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں یا جن کو بھی اس کا سامنا خدا نخواستہ کرنا پڑا یا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کو جی بچایا جا سکے. اور اس کے آپ نے دیکھے اثرات کیسے نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں 6 ہفتے سے 6 مہینے کے ٹائم، لیکن اس کا فوری سدباب کرنا بہت ضروری ہے. اچھا جی، اب ذرا بات کرتے ہیں اور رشیا میں جی ایک واقعہ پیش آیا اسی طریقے کا واقعہ، کتے کے کاٹے کا. بچی جی کھڑی تھی، آوارہ کتے آئے، انہوں نے اس بچی پر حملہ کر دیا. اس کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے تو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تاہم کیونکہ وہاں پہ شدید سردی ہوتی ہے، رشیا میں سرد موسم ہوتا ہے، اس بچی نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے باعث وہ اس حملے سے محفوظ رہے. یعنی کہ موٹے گرم کپڑوں نے اس بچی کو بچا لیا اور وہ صرف اس کے کپڑوں کو جی بھنبوڑتے ہی رہے. تو اب یہ دیکھیں جی، اب اگر خدا نہ خواستہ ایک سلوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر نئی حکومت آپ کی مدد کو آ رہی، ان ہمارا کتوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، تو پھر کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں. کچھ ایسے کپڑے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، موٹے جوتے بھی پہن سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اوائڈ کریں اور رپورٹ کریں. متعلقہ حکام کو رپورٹ کریں گے جی آپ کے علاقے میں یہ مسئلہ ہے، تاکہ اس طرح کی سچویشن سے کسی کو نہ گزرنا پڑے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا بات ہو جائے ایک بار پھر سے پرتھ میں جاری پاکستان آسٹریلیا کا جو ٹیسٹ میچ ہے، دوسرا دن ہے اور اس وقت آپ کو بتا دیں کہ دوسرے روز کا جو کھیل ہے، پاکستان کے خلاف آسٹریلیا کی ٹیم پہلے اننگز میں 487 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے اور ڈیبیو کرنے والے عامر جمال نے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے، جبکہ خرم شہزاد نے 2 وکٹیں لی. شاہین آفریدی اور فہیم اشرف نے ایک وکٹ حاصل کی ہے. ڈیوڈ وارنر کی وکٹ لی تھی عامر جمال نے، ساتھ ہی انہوں نے جی ٹریوس ہیڈ کو بھی آؤٹ کیا. پھر عامر نے ایلیکس کیری کو آؤٹ کیا، اس کے بعد میچل سٹارک کو انہوں نے آؤٹ کیا. پھر آغا سلمان نے کیچ لیا عامر جمال کی بال پہ اور پیٹ کمنز آؤٹ ہوئے. اور آخر میں جی نیتھن لائن، آغا سلمان نے کیچ کیا عامر جمال کی بال پہ. تو یوں انہوں نے جی ڈیبیو کیا ہے اور 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے اور رنز انہوں نے جی 111 رنز دیے، تقریباً 20 انہوں نے 20.2 اوور انہوں نے کرائے. تو یہ جی زبردست کہیں گے کہ ڈیبیو انہوں نے کیا ہے اور اب دیکھتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. اب پاکستان کے جو بیٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اب تمام تر معاملہ ان پر آ گیا. اب دوسری ایک اور آسٹریلیا سے ہی ہم آپ کو خبر اور دے دیں، وہ یہ کہ کرکٹ آسٹریلیا کا 21 دسمبر کو پاکستانی فینس کے لیے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کے دروازے کھولنے کا اعلان سامنے آیا ہے
اور میلبرن میں پاکستان کا ٹریننگ سیشن دیکھنے کے لیے شائقین کرکٹ کو مفت داخلے کی اجازت مل گئی ہے. سوچے مہنگائی کے اس دور میں کرکٹ فینس کے لیے کتنی بڑی اچھی خبر ہوگی. شائقین کرکٹ کو باکسنگ ڈے ٹیسٹ سے قبل پاکستان کا ٹریننگ سیکشن دینے کی دعوت دی گئی ہے. 21 دسمبر صبح 10 بجے سے پہلے شائقین کو MCG میں مفت داخلے کی اجازت ہوگی. ٹریننگ سیشن آسٹریلوی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک جاری رہے گا. اور یہ آپ کو یاد دلا دیں کہ پاکستان نے 1992 میں ورلڈ کپ MCG کے تاریخی میدان میں ہی جیتا تھا. آخری بار پاکستان نے MCG میں ICC T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا تھا. یہ بڑی اچھی خبر ہے ان فینس کے لیے جو آسٹریلیا میں ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جائیں جی, مفت میں آپ جا کے کرکٹ کو بھی انجوائے کریں اور گراؤنڈ جو ہے جو کہ بڑا زبردست گراؤنڈ ہے اس کا بھی مزہ لیں. اب سردیاں ہیں اور سردیوں میں لوگ جو سب سے زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں وہ ہے مچھلی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تازہ مچھلی کی پہچان کیا ہے. کیسے اندازہ ہو کہ جو مچھلی آپ کو مچھلی فروخت کر رہا ہے وہ آپ کو پرانی رکھی ہوئی کئی دن پرانی مچھلی تو نہیں دے رہے. اچھی مچھلی کی پہچان کیا ہے؟ تو ظاہر ہے اگر تازہ مچھلی ہو, اس کو پکائیں, محنت کریں تو پھر اس کا کھانے کا مزہ بھی, اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے جی, اکثر جی لوگوں کو اس کی پہچان نہیں ہوتی اور جو مچھلی بیچنے والے ہوتے ہیں ان سے دھوکہ کھا لیتے ہیں لوگ. پھر یہ ہوتا ہے کہ مچھلی فروش آپ کو سب سے پہلے جی وہ اس کے گل پھڑے جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور اس کو باقاعدہ ریڈ کلر کر دیتے ہیں تاکہ وہ بتائیں دیکھیں جی کتنا فریش ہے, جی تازہ بلڈ ہے, تو وہ یہ دکھاتے ہیں. لیکن یہ کلر ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ آپ کو جی رکھی ہوئی باسی مچھلی بیچ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پہچان نہیں ہو پاتی ہے. اور خواتین جو ہیں ان کی عموماً یہ شکایت ہوتی ہے کہ اچھی مچھلی کی پہچان کے لیے کیا وہ فیکٹرز ہیں جن پر غور کیا جائے تو کام جو ہے وہ اچھی مچھلی کی پہچان سے ہم اچھی مچھلی بنا سکتے ہیں. تو یہ جی اس جاننے کی کوشش کریں گے. اور صدر کنزیومر سالیڈیٹی سسٹم محسن بھٹی سے جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. تھینک یو سو مچ محسن فار جوائننگ می. جو ذرا بتائیے گا اچھی مچھلی کی پہچان کیا ہے تاکہ ہمیں بھی خریدتے وقت آئیڈیا ہو جائے کہ کون سی مچھلی جو ہے وہ خریدی جائے. بہت بہت شکریہ صدر. یہ بڑی آسان ہے. دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ مچھلی خریدنے کے لیے جائیں تو اس کی آپ نے آنکھوں کو دیکھنا ہے, بلکہ مچھلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اس میں دیکھیں کہ اگر تو اس کی آنکھوں میں چمک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی فریش ہے. اگر جیسے جیسے مچھلی پرانی ہوتی جائے گی مچھلی کی آنکھوں کی چمک ختم ہوتی جائے گی, اس میں سے نور کم ہوتا چلا جائے گا, ماند پڑ جائے گی. جیسے کہتے نہیں بے نور آنکھیں, تو وہ اس کی بے نور آنکھیں ہو جائیں گی. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ مچھلی کو ہاتھ میں پکڑے اور پکڑ کے انگوٹھے کے ساتھ یوں دبائیں اسے. اچھا, اب یوں دبانے سے کیا ہوگا؟ نہیں تو سر کا حصہ دبائیں, گلپھڑے دبائیں, کیا چیک کریں؟ اس کی باڈی کا, جسم کا. سر پہ تو ہڈی ہوتی ہے وہ نہیں آپ کو دبائی جائے گی, اس کا جسم کا جو سافٹ حصہ ہے, دم والا بھی نہیں, سینٹر والا حصہ آپ دبائیں. اس کو مچھلی کو ہاتھ میں لے کے یوں دبائیں. اب یہ دیکھیے کہ میں اپنے یہ انگوٹھے پہ, اس پام پہ یہ میں انگوٹھے کے ساتھ دبا رہا ہوں نا, تو یہ اس پہ جیسے ہی گڑا پڑتا ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ اسکن آ جاتی ہے. اس کا مطلب فریش ہے. یہ دبایا واپس آ گیا, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی ٹھیک ہے. اگر وہ گڑا پڑا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی باسی ہو چکی تھی, ایکسپائر ہو چکی تھی. جتنا اس میں, اچھا آپ کتنی باسی سے مراد یہ ہے کہ یہ تو لیبارٹری بتا سکتی ہے, لیکن جو باسی ہو چکی ہوگی, جو پرانی ہو چکی ہوگی, جتنی پرانی ہوتی جائے گی اتنا اس میں گڑا زیادہ دیر رہے گا اور گڑا موجود رہے گا. جو تازی ہوگی اس میں سکن واپس ریٹیلیٹ کرے گی, واپس اپنی جگہ پہ آئے گی. اچھا, لیکن لوگ کلر سے بھی اندازہ لگاتے ہیں, کیا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا فریش کتنی پنک ہے یا وائٹ ہے؟ جی بالکل, اسے بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے اندر مچھلی کا نظام اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ جیسے ہی اس نے پانی سے باہر نکلنا ہے تو اس کے جسم میں جتنا خون ہے وہ خون اس کا گلپھڑوں کے ذریعے باہر آ جاتا ہے, یہ اگل دیتی ہے خون. اوکے. اب
وہ خون جو ہے وہ اس کے گلفڑوں پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس خون کو وہ خون جتنا پرانا ہوتا چلا جائے اتنا اس کا کلر ڈارک ہوتا جائے گا. فریش خون کی رنگت اور پرانے خون کی رنگت وہ تو ریڈ سے میرون کی طرف چلتا جائے گا اور بلیکش ہوتا جائے گا. تو وہاں سے آپ اس کی لائف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی دیر پہلے کی ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہمارے فش فارم کی مچھلیاں, کیونکہ آپ کا پروگرام پورے پاکستان میں بہت دیکھا جاتا ہے, تو سب کو سمندری مچھلی تو اویلیبل نہیں ہے. اچھا. یہاں پہ تو فارمز کی مچھلی بھی اویلیبل ہے, دریاؤں کی بھی ہے. تو اب فارم میں اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے جس میں لاکھوں مچھلیاں اس فارم میں, اس میں کوئی بیماری آ گئی ہے, کیونکہ فارم میں عام طور پہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ ایسی ان کو دوائیاں بھی کھلاتے ہیں, ان کو اس میں گوبر بھی ڈالا جاتا ہے, اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. اب اس میں اگر اس میں مچھلیوں نے اپنا فضلہ بھی خارج کرنا ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیں, جو فرق ہے دریا کی مچھلی سمندر کی مچھلی, ظاہر ہے جو سمندر کی ہے اس میں کم کانٹے ہوں گے, دریا والی میں زیادہ, لیکن کیا اس میں بھی ہیر پھیر کر دی جاتی ہے اور ہم پہچان کر سکتے ہیں اس میں بھی کچھ گڑبڑ کی جاتی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جو فارم کی مچھلی ہے, اب اس میں مچھلیوں نے اپنا فضلہ اسی فارم کے اندر ہی خارج کرنا ہے, اور اس آلودگی کی وجہ سے مچھلیوں میں کئی بار کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے. اچھا. دریا کا پانی بہ رہا ہوتا ہے, وہاں پہ قدرتی ماحولیاتی نظام ہے, وہاں پہ وہ اثر انداز نہیں ہوتی. سمندر میں لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے اس پہ, اور پانی نمکین ہوتا ہے, اس لیے وہاں پہ بھی یہ نیچرل ان کی انوائرمنٹ ہے. لیکن جو فارم والی ہے یہ مصنوعی ہے. اچھا اس میں فارم کا پانی مکمل طور پہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اب کئی بار مچھلیاں اس کے اندر مر جانی ہیں, وہ جو مر جائیں گی مچھلیاں تو ان کا خون جو ہے وہ گلفڑوں پہ نہیں لگا ہوگا, ان کا خون اندر ہی ہوئے گا. وہ جو خون ہے وہ پھر یہ مچھلی فروش اس کے گلفڑوں پہ مصنوعی رنگ لگا دیتے ہیں یا دوسری مچھلیوں کا خون پکڑ کے لیپ کر دیتے ہیں. تو آپ اس کو اچھی طرح آپ ہٹائیں گے, اگر ٹھیک ہے گلفڑوں سے خون انگلی سے ہٹا دیں تو نیچے سے اس کا جو کلر ہے وہ اصل نکل آئے گا. لیکن جو قدرتی طور پہ جال پہ پکڑنے سے باہر آ کے جو مچھلی مری ہے, وہ مچھلی جو ہے اس کا نیچے سے جو گلفڑے وہ بھی پنکش ہوں گے, اوپر خون اندر. یہ تو ہو گیا, لیکن لوگوں کا ظاہر کنسرن یہ بھی ہے نا, جب آپ گھر میں لاتے ہیں آپ چاہتے ہیں جی کم سے کم کانٹے ہو, تو یہ فرق بھی پتہ لگا سکتے ہیں جی کس میں کانٹے زیادہ ہیں کس میں کم ہے؟ اچھا وہ یہ ہے کہ سمندری مچھلی جو ہے اس میں کانٹے کم ہوتے ہیں, بڑی مچھلی ہوتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ نارملی ہمارا یہاں پہ جو سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے دریائی اور فارمی مچھلی پر. اوکے. کئی بار اب چلے جائیں آپ پنجاب کے مختلف شہروں میں, سندھ کے مختلف شہروں میں, کے پی میں, تو دریاؤں کے کنارے پہ آپ کو بہت سے مچھلی فروش ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم یہاں پہ دریائی مچھلی فروخت کر رہے ہیں, اور لوگ اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں کہ یہ تو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے مچھلی آ رہی ہے ان کو. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو اس سیزن میں دریاؤں میں پانی تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو جب دریاؤں میں پانی نہیں ہے تو مچھلی کہاں سے آئی؟ صحیح بات ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ فارمی مچھلی لا کے دریاؤں کے کنارے اپنی جو دکانیں وہاں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. اب اس کو کیسے پہچاننا ہے آپ نے؟ جی اس کو ایسے پہچاننا ہے کہ اگر وہاں پہ ایک ہی رنگت کی ایک ہی سائز کی مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارمی مچھلیاں ہیں. اگر اس میں مختلف سائز کی, مختلف رنگت کی, مختلف شکل کی مچھلیاں ہیں تو وہ دریائی مچھلی ہیں, کیونکہ دریا میں جب جال ڈالا جائے گا تو اس میں ہر عمر کی, ہر قسم کی, ہر رنگ کی, مختلف اقسام کی مچھلیاں آئیں گی. یہ آپ نے بڑی پتے کی بات بتائی. تھینک یو سو مچ محسن بٹ ہمارے ساتھ تھے. اور جی آئی ہوپ کہ آپ کو بہت کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا
کہ تازہ مچھلی کیسی ہوتی ہے, اچھی مچھلی کی پہچان کیا ہوتی ہے, اور جی کس میں کانٹے کم ہیں کس میں زیادہ ہیں, یہ آپ کو ہمارے سیگمنٹ سے تھوڑی انفارمیشن مل گئی ہوگی. کوشش کریں جی تازہ مچھلی جی آپ پک کر سکیں, اسے پکا کے کھا سکیں مزے کی زبردست ریسیپیز بھی ہم سم ٹائمز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. خبر یہاں پر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے این 122 لاہور کی حلقہ بندی کے خلاف کیس میں الیکشن کمیشن کو نوٹس کر دیا ہے. حسین احمد چودھری سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں, بتائیے گا حسین. جی دیکھیے, اسلام آباد میں حلقہ بندیوں کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری ہے, اور آج لاہور کی این 122 سے متعلق جو ہے وہ حلقہ بندی چیلنج کی گئی تھی. چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک جواب طلب کر لیا ہے. عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت تک جواب آنے دے, پھر اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ الیکشن شیڈول کا تو فی الحال امکان دکھائی نہیں دے رہا, تاہم ہم اس درخواست پر نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور جواب آ جائے تو اس کے بعد آپ معاملے کو آگے دیکھیں گے. درخواست گزار کے وکیل تیمور اسلم عدالت میں پیش ہوئے, جبکہ چیف جسٹس عامر فاروق نے شہری کرامت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے. ٹھیک ہے حسین احمد چودھری, تھینک یو سو مچ. یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جمعے کا مبارک دن ہمارے شو کا جی آخری دن ہوتا ہے, ہفتے کا آخری دن ہوتا ہے. آج تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ آج کے دن آپ کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی لائیں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو, اور ظاہر سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ریسیپیز بھی شیئر کی. تو آج ہم جس تاریخی مقام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چمن میں, اور اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں اختر قرفان. پہاڑی سلسلے پر جو ہزاروں مورچے موجود ہے اس وقت اتنے مضبوطی سے بنائے کہ آج بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے. ہمارے دادا پر دادا یہاں انہوں نے مزدوری کی ہے, یہ سامان اس پہ جو ہے خچروں پہ اٹھا کے لے آتے تھے یہاں پر. انگریزوں نے یہ رکاوٹیں اس لیے بنائی تاکہ دوسری جنگ عظیم میں مخالفین کی جو ٹینگیں تھی, اس کی جو گاڑیاں تھی فوجی, وہ آگے نہ جا سکے, اس لیے یہ ساری رکاوٹیں اس درے میں بنائی. دیکھیں جی, مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کو یاد آ گئی ہوگی, جنگ عظیم دوم آپ کو یاد آ گئی ہوگی کہ اس وقت کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. بڑے تاریخی اس کے جی فیکٹس ہیں, ہسٹوریکل فیکٹس, اور ابھی بھی باقاعدہ طور پہ دفاعی پوزیشن اس کی ہے. اب جاتے جاتے اب ظاہر کھانے کا ذکر بھی ضرور کرنا چاہوں گی. اور ساگ بڑی فیوریٹ ڈش ہے, سردیوں میں لوگ بناتے ہیں, مزے سے کھاتے ہیں. ساتھ میں اس کی لہسن کی جو لال چٹنی ہوتی ہے وہ, مکئی کی روٹی ہو تو کیا ہی بات ہے. تو موسیٰ بلوچ ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں جیکب آباد سے کہ وہاں کے ساگ کی کیا بات ہے. جاڑے کے موسم نے لی انگڑائی اور سرسوں کے کھیت لے رہا تھے. تاریخی اعتبار سے سرسوں کا ساگ پنجاب کے دیہاتیوں کی غذا ہے, لیکن سندھ کی دیہی عوام بھی اس کی دلدار ہیں. ساگ میں کئی منرلز کے ساتھ ساتھ وٹامنس اور آئرن تھی. سردی کے موسم میں بھی ہمارے علاقے میں یہ ساگ استعمال کیا جاتا ہے, جو اگر صحیح نمونے سے بنایا جائے تو بہت لذیذ ہے. موسم سرما کی آمد کے ساتھ دیسی مکھن کے تڑکے میں بنی اس ڈش کے شوقین اسے سندھ کی ثقافتی ڈش قرار دیتے ہیں. ساگ دیکھیں, ایک تو ہماری یہاں کی سندھ کی سوغات ہے, ٹھیک ہے, پھر ساگ اس کے ساتھ جو ہے چاولوں کی روٹی وغیرہ یہاں پر بہت شوق سے کھائی جاتی ہے. سرسوں کے ساگ میں ذائقہ, غذائیت, رنگ کی بہتات ہے جو سردیوں کی سوغات ہے. یہ ڈش لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کے لیے بے حد مفید بھی ہوتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ, ARY نیوز, جیکب آباد. اوہو کیا بات ہے جی, ساگ اور اس پہ جی یہ مکھن, کتنا زبردست کمبینیشن ہے. اور جن لوگوں کو کہتے ہیں نا سبزیوں کا بڑا شوق ہے تو ان کے لیے یہ زبردست ہے, اور اس کے کھانے کے ہری سبزی کھانے کے بڑے فوائد ہیں. تو یہ ہمارا ایک دیسی کلچر بھی ہے, کمفرٹ فوڈ بھی ہے, اور سردیوں میں بڑی جی کھایا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, اور خوبصورت بھی دکھتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں اسے بنانا بڑا مشکل ہے, لیکن ونس اگر آپ اسے بنا لیں تو پھر اس کا ٹیسٹ بڑا مزے کا ہے. کھانا بڑا آسان ہے, کھانا بنانا مشکل ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے, مگر یوں کھا لیا جاتا ہے. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا سوچیے, خوش رہیں, آباد رہیں, اور ویکینڈ انجوائے کریں. آپ سے اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ.